बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द खलक़नाकुम, और बेशक हमने ही तुम्हें पैदा किया। अब ये अगली 15 आयात जो हैं, ये कुरान पाक में एक अहम तरीन मुकाम है किस्से आदम और इब्लीस के हवाले से। आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस का जो वाक़या है कुरान पाक में 7 दफा आया है। 6 दफा मक्की सूरतों में और एक मदनी सूरत सूरतुल बकरा में भी उसका जिक्र आया। उन 7 मुकामात में से जो सबसे ज्यादा डिटेल मुकाम है वो यही सूरतुल आराफ का, ये 15 आयात है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस का जो मामला हुआ और फिर अल्लाह ताला की आदम अलैहिस्सलाम के साथ और इब्लीस के साथ जो गुफ्तगू हुई उसका नक्शा खींचा है हमारी हिदायत के लिए। और इसके बाद कंक्लूजन भी इसका आ जाएगा कि ये सारी की सारी बातें क्यों की जा रही हैं। वलक़द खलक़नाकुम, और बेशक हमने तुम्हें पैदा किया, सुम्मा सव्वरनाकुम, और फिर तुम्हें हमने संवारा। दुनिया में भी जब भी कोई बिल्डिंग बनाई जाती है पहला उसका स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है पहले, उसके बाद उसको संवारा जाता है। तो अल्लाह ताला ने भी इंसान का एक स्ट्रक्चर बनाया, फिर उसको उसकी नोक पलक बिल्कुल दुरुस्त की, उसको सही शक्ल दी। सुम्मा कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, और फिर हमने हुक्म फरमाया फरिश्तों को कि आदम को सजदा करो। फसजदू इल्ला इब्लीस, तो फरिश्तों ने सजदा किया मगर इब्लीस, उसने सजदा नहीं किया। लम यकुम मिनस साजिदीन, वो सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ। अब यहां थोड़ा सा शायबा पैदा होता है इस हवाले से कि हुक्म तो हुआ था फरिश्तों को, और कुरान पाक में यह मजमून कई जगह आया कि फरिश्ते अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते। तो इब्लीस ने क्यों नाफरमानी की अल्लाह ताला की? एक ये सवाल। दूसरा सवाल यह कि अगर इब्लीस जो है वो फरिश्ता नहीं था तो उसे तो हुक्म ही नहीं था। तो ये बात याद रखिए, दुनिया में भी अगर एक क्लास के अंदर 2 फीमेल स्टूडेंट्स हों और 48 मेल स्टूडेंट्स हों, टोटल 50 की क्लास हो, और मॉनिटर अगर कहे कि बॉयज स्टैंड अप टीचर के आने पर, तो इसका यह मतलब नहीं है कि लड़कियों ने खड़ा नहीं होना। अमूमन जो चीज कसरत में होती है उसको मुखातिब करके बात की जाती है। तो यहां पर हुक्म तो फरिश्तों को था, लेकिन इसमें इंप्लाइड था कि इब्लीस को भी हुक्म था। आगे वो बात भी आगे उसने आगे से फिर नाफरमानी की जस्टिफिकेशन भी देना शुरू की, उसके बाद तो मजीद कंफर्म हो गया। और दूसरा, इससे यह बात भी पता चल गई कि इब्लीस फरिश्ता नहीं था। इशारतन यह बात पता चली, क्योंकि अगर फरिश्ता होता तो नाफरमानी ना करता। लेकिन डायरेक्ट यहां पर यह जिक्र नहीं है, इसका जिक्र सूरतुल कहफ के अंदर आता है। काना मिनल जिन, वहां भी किस्से आदम और इब्लीस आया, तो वहां अल्लाह ताला ने साथ इरशाद फरमा दिया काना मिनल जिन, वो जिन्नों में से था। फफसक अन अम्री रब्बी, तो उसने अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की। वो जिन था, वो फरिश्ता नहीं था। अब इससे यह बात भी क्लियर हो गई कि कुरान पाक पूरी की पूरी किताब यह हिदायत का मंबा है। अगर इसमें से एक पेज भी फाड़ दिया जाए तो बाकी किताब कामिल हिदायत के लिए काफी नहीं है। यह बात याद रखनी है। ये अक्सर लोग कहते हैं ना जी, मुख्तसर बात होनी चाहिए। अगर मुख्तसर बात से काम चलता, इतनी मोटी किताब नाजिल होती। दुनिया में लोगों के कितने वसवसे हैं, हर वसवसे को सेटल करने के लिए इस किताब में मुख्तलिफ मिसालें दी गई। अब किस्से आदम और इब्लीस 7 दफा आया, लेकिन 6 दफा यह जिक्र नहीं आया कि शैतान था, वो जिन था, फरिश्तों में से नहीं था। सिर्फ उनमें से एक दफा सूरतुल कहफ में जिक्र आया कि वो जिन था। अब मुझे बताएं, सूरतुल कहफ में अगर हम किस्से आदम और इब्लीस ना पढ़े और 6 दफा कुरान में पढ़ ले तो हमें बात समझ नहीं आएगी। जब तक सूरतुल कहफ में नहीं पढ़ेंगे तो कुरान पाक पूरी की पूरी किताब को टोटलिटी में लेना है। इसके चंद जुज नहीं उठा लेने, बल्कि इसको कुल में लेना है। तो सबने सजदा किया इल्ला इब्लीस, मगर इब्लीस, उसने सजदा नहीं किया। लम यकुम
من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس سے گفتگو فرمائی، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا اللہ اور ابلیس کی گفتگو یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح ہم اور آپ بات کرتے ہیں، یہ متشابہات ہیں، اس کی کیفیت نہیں بتائی گئی۔ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ اب یہاں پر کلیئر ہو گیا، شیطان یہ کہہ سکتا تھا کہ یا اللہ مجھے تو حکم ہی نہیں دیا، تو نے تو فرشتوں کو کہا ہے، لہذا شیطان کو یہ بات کلیئر تھی کہ مجھے بھی حکم ہے، امپلائڈ ہے اس کے اندر کہ مجھے بھی حکم ہے۔ قال انا خیر منہ، اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار، تو نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے، وخلقتہ من طین، اور اس آدم کو تو نے پیدا کیا ہے مٹی سے۔ اور اس کا کنسپٹ یہ تھا کہ آگ جو ہے اس میں روشنی ہے، اور آگ جب جلائی جاتی ہے تو اس کے شعلے بلندی کی طرف جاتے ہیں، اور مٹی جو ہے یہ پستی کی علامت ہے، زمین تو پستی کی علامت ہے اور آگ بلندی کی علامت ہے، اس لیے آگ جو ہے مٹی سے افضل ہے۔ حالانکہ یہ اس کا ایک اینگل ہے سوچنے کا، اگر ایک اور اینگل دیکھا جائے اس اعتبار سے مٹی جو ہے وہ افضل ہے آگ سے۔ وہ کیسے کہ آگ میں جو چیز بھی ڈالی جاتی ہے اس کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، لیکن مٹی کے اندر ایک بے قدر بیج بویا جاتا ہے اور وہ بیج 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے، اسی مٹی سے کتنی فصلیں نکلتی ہیں، اور دنیا کا سارا نظام اسی مٹی کی وجہ سے چل رہا ہے۔ اس اعتبار سے تو مٹی آگ سے افضل ہے۔ بہرحال یہ ساری جسٹیفیکیشن صرف وہی دیتا ہے جو نافرمان ہوتا ہے۔ شیطان اور آدم میں فرق آپ کو یہی نظر آ جائے گا، شیطان نے غلطی کی اور اپنی غلطی کو پھر جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی، اور آدم علیہ السلام نے اپنی جب غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سے فوراً معافی مانگ دی۔ یہی شیطنت اور آدمیت میں فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ اب یہاں پر سجدے کے حوالے سے بھی کلیئر کر لیجئے، یہ سجدہ کون سا تھا؟ یہ سجدہ تھا سجدہ تعظیمی، یہ سجدہ عبادت نہیں تھا۔ عبادت کا سجدہ کبھی بھی کسی کے لیے جائز نہیں رہا۔ اگلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں اور ان کے ماں باپ نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، قرآن پاک میں ذکر آتا ہے سورہ یوسف میں۔ لیکن اس امت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام فرما دیا گیا، توحید کو آخری درجے میں کامل کر دیا گیا۔ اور سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر، اور جو تدلیس کا مسئلہ ہے اس کی سما کی تصریح سنن الکبریٰ البیہقی میں موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں سجدہ کسی کے لیے جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں، اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے خامدوں کو اپنی بیویوں پر دیا ہے۔ اگر سجدہ جائز سمجھتا تو یہ سجدہ کون سا جائز سمجھتا؟ سجدہ تعظیمی۔ سجدہ عبادت تو کبھی بھی کوئی پیغمبر جائز سمجھ ہی نہیں سکتا، نہ کبھی یہ جائز رہا، لہذا یہ سجدہ تعظیمی کا ذکر ہے جو اگلی امتوں میں حلال تھا، اس امت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام فرما دیا۔ اس میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے توحید کامل ہوئی ہے کہ سجدہ تعظیمی جو اگلی امتوں میں جائز تھا اس امت میں حرام ہو گیا، بالکل اس طریقے سے ختم نبوت بھی کامل ہوئی ہے اس امت میں کہ اگلی امتوں میں غیر انبیاء کو بھی کشف اور الہام ہو جایا کرتا تھا، لیکن اس امت میں کسی کو کشف اور الہام نہیں ہوگا۔ اور اس میں نے تقریباً 2 گھنٹے کی گفتگو کی ہے، مسئلہ نمبر 6B کے نام سے، الہام، کشف اور خوابوں سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ۔ اور اس میں نے جن لوگوں نے کشف اور الہام کی بنیاد پر دین کے مسئلے ڈیوائز کیے ہوئے ہیں اور کتابیں لکھ دی علماء نے، اب ان کے ماننے والے پھر ان کتابوں کو ڈیفینڈ کرتے رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے امت کے اندر غلط عقائد پروپیگیٹ ہوتے ہیں، ان کو میں نے بالکل کھول کر بیان کیا ہے۔ قال ما منعک، اچھا یہ بات، قال فاہبط منہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتر جاؤ یہاں سے، فما یکون لک ان تتکبر فیہا،
لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ یہاں پر رہتے ہوئے تو تکبر کرے، اللہ کے حضور رہتے ہوئے اب تکبر کرے، یہاں سے نیچے اتر جا۔ فخرج انک من الصاغرین، یہاں سے نکل جا، اب تو ذلیل و خوار کیے ہوئے لوگوں میں شامل ہو گیا ہے۔ والعیاذ باللہ تعالی۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، الی یوم یبعثون، وہ کہنے لگا اے اللہ مجھے مہلت دے دے اس دن تک کے لیے کہ جس دن لوگوں کو دوبارہ مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا۔ قال انک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک تجھے مہلت دے دی گئی۔ اب اس نے آگے ایک جملہ بولا ہے، یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے، خصوصاً ہمیں اپنے دشمن کو پہچاننے کے لیے ہمارے شفیق پروردگار نے اس کا یہ جملہ قرآن میں نقل کر دیا تاکہ ہم اس کی اس چال سے بچ جائیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تجھے مہلت دے دی ہے قیامت کے دن تک کے لیے، تجھے موت نہیں آئے گی قیامت تک۔ قال فبما اغویتنی، وہ کہنے لگا اے اللہ جس طرح تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے۔ اب دیکھیں اپنی اکڑ کا وبال اپنے رب پر ڈال رہا ہے۔ یہ ہمارے لوگ بھی اکثریت یہی کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے تو کہتے ہیں نہیں توفیق ہی نہیں، جدو اللہ توفیق دے گا تو نماز پڑھ لیں گے۔ حالانکہ توفیق تو اللہ نے دی ہوئی ہے، جس کی عقل کام کرتی ہے، ہاتھ پاؤں چلنے کے قابل ہے، اس کو توفیق تو ملی ہوئی ہے۔ توفیق نہ ملنا تو یہ ہے کہ کسی کی عقل ہی کام نہ کرے اور جب اذان ہو تو وہ شخص اپنے ہاتھ پاؤں اپنی مرضی سے ہلا کر مسجد تک نہ پہنچ سکے تو ہم کہیں گے اس سے توفیق چھین لی۔ توفیق تو ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ورنہ تو معاذ اللہ تعالیٰ پر ظلم لازم آئے گا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے توفیق چھین لے۔ توفیق تو اس نے دی ہوئی ہے۔ تو کہنے لگا کہ جس طرح تو نے مجھے گمراہ کر دیا، اب گمراہ تو وہ خود ہوا تھا، اب اس کا کہنے کا مطلب تھا کہ نہ تو مجھے اس آزمائش میں ڈالتا اور نہ میں اس آزمائش میں ناکام ہوتا۔ تو اس طرح انسان بھی اگر قیامت والے دن یہی بات کرے کہ یا اللہ نہ تو مجھے پیدا کرتا اور نہ ایسا معاملہ ہوتا، والعیاذ باللہ۔ اب یہ بھی ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے فوراً نکال دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے اس کی غلطی کی صفائی پیش کرنے کی بھی اس کو اجازت دی کہ بتا تو نے ایسا کیوں کیا۔ اس وقت بھی اس کے پاس موقع تھا کہ وہ پلٹ آتا تو خود گمراہ ہوا، لیکن اس نے کہا کہ اے اللہ جس طرح تو نے مجھے گمراہ کر دیا، آج راندہ بارگاہ کر دیا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں ضرور بیٹھ جاؤں گا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے صراط مستقیم پر۔ اللہ اکبر۔ ثُمَّ لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، پھر میں ان کو بہکانے کے لیے ان کے آگے سے آؤں گا، وَمِنْ خَلْفِهِمْ، اور ان کے پیچھے سے، وَعَنْ إِيمَانِهِمْ، اور ان کی دائیں طرف سے، وَعَنْ شِمَائِلِهِمْ، اور ان کی بائیں طرف سے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو اکثریت کو پھر شکر گزار نہیں پائے گا، اکثریت کو تو میں تیرے راستے سے بہکا دوں گا۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ اب اس نے یہ بات بالکل کلیئر کٹ کر دی کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا اور آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے گمراہ کروں گا، صراط مستقیم پر نہیں چلنے دوں گا لوگوں کو۔ اس کی صحیح ایکسپلینیشن اس حدیث سے ہوتی ہے جو مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، اس کا ایک ترک سنن ابن ماجہ میں بھی ہے لیکن وہ ضعیف ہے۔ مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ زمین پر ایک سیدھی لکیر کھینچی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دائیں اور بائیں چند ٹیڑھی لکیریں کھینچی، جس کو ہم آج کی ماڈرن فلسفی میں فش بون ڈایاگرام کہتے ہیں، کہ مچھلی کی جو ڈھانچہ ہوتا ہے اس شکل میں ایسے ایک لائن اور اوپر بھی یوں لائن ہے ٹیڑھی اور یوں نیچے بھی ٹیڑھی لائن ہے، فش بون ڈایاگرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو درمیان والی سیدھی لائن تھی ٹیڑھی لائنوں سے ہٹ کر درمیان میں، اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی رکھ کر یہ آیت تلاوت کی، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 153، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور بے شک یہ ہے میرا راستہ جو کہ بالکل سیدھا ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس راستے کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور ادھر ادھر کے ٹیڑھے راستوں کی پیروی مت کرنا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ راستے تمہیں میرے سیدھے راستے سے بہکا دیں گے، ذَلِكَ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اللہ تعالیٰ اس چیز کی وصیت کرتا ہے تمہیں تاکہ تم بچ سکو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ تو میرا ہے صراط مستقیم، اور یہ دائیں بائیں جو ٹیڑھی لائنیں ہیں یہ شیطان کے راستے ہیں، اور فرمایا کہ ہر راستے پر ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے جو تمہیں اپنی طرف مائل کر رہا ہے، لیکن صراط مستقیم ایک ہے۔ لہذا یہ بات کلیئر ہوگی، یہ جو کہتے ہیں نہیں چاروں ہی حق پہ ہیں اور پانچوں ہی حق پہ ہیں اور سارے ہی حق پہ ہیں اور سارے ہی ٹھیک ہیں، یہ بات غلط ہے۔ حق پہ ایک راستہ ہے، امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ حق پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر جتنے بھی راستے ہیں وہ باطل ہیں، جو آپ کے مقابلے پر ہے، جو آپ کی فیور میں ہے وہ راستہ ایک ہے، لہذا راستہ ایک ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا جی چاروں ہی حق پہ ہیں، چار مختلف راستے کیسے حق پر ہو سکتے ہیں؟ ایک کہتا ہے جی جو امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، دوسرا کہتا ہے جو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے اس کے منہ میں انگارہ رکھ دو۔ اب کس انگریز کو آپ جسٹیفائی کریں گے کہ 180 ڈگری کی سٹیٹمنٹ دونوں بیک وقت صحیح ہیں؟ کتنی نان سینس سٹیٹمنٹ ہے، دونوں میں سے ایک بات ٹھیک ہوگی۔ ایک بندہ کہتا ہے جی یہ گلاس ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں جی یہ اسپیکر ہے، تیسرا کہتا ہے یہ کتاب ہے، چوتھا کہتا ہے یہ موٹر سائیکل ہے۔ آپ کہیں جی چاروں ہی حق پہ ہیں، کیا نان سینس بات ہے؟ حق پہ ایک ہوگا جو کہہ رہا ہے گلاس ہے، اور ایک کون ہے؟ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات۔ اسی لیے فرمایا سیدھا راستہ ایک ہے۔ ہمیشہ صراط مستقیم واحد کے سیغے کے ساتھ قرآن میں آیا ہے، اور گمراہی کے راستے جمع کے سیغے کے ساتھ۔ ظلمات کہا گیا گمراہی کے راستوں کو، اور نور انوار نہیں کہا، نور ایک راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ دیکھیں قرآن میں جب ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں اس میں بھی یہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، راستوں پر نہیں ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا، راستے نہیں، راستہ تو ایک ہے، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ انعام کن لوگوں پر ہوا؟ ان لوگوں پر جنہوں نے ایک اس راستے کو فالو کیا، جنہوں نے اپنے اپنے راستے، اپنے اپنے سلسلے، اپنی اپنی پارٹیاں، اپنی اپنی جماعتیں، اپنے اپنے فرقے بنائے، اور انڈیا کے شہروں کے نام کے اوپر امت میں ڈویژن کر دی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، میں چائنا گیا جولائی 2004 میں حیران ہوا کہ چائنا کے مسلمان بھی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ ان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ یہ انڈیا کا شہر ہے بریلی اور دیوبند، جس کے نام پر انہوں نے فرقے بنا لیے ہوئے ہیں۔ کتنا ظلم ہے، کتنے راستے بنا دیے۔ 1867 میں دیوبند مدرسہ بنا، اس سے پہلے دنیا کا کوئی مسلمان دیوبندی نہیں تھا۔ 1896 میں بریلی کا مدرسہ منظور الاسلام بریلی بنا، اس سے پہلے دنیا کا کوئی مسلمان اپنے آپ کو بریلوی نہیں کہتا تھا۔ اسی طریقے سے باقی میں تو اس حق میں بھی نہیں ہوں کہ بندہ کو مسجد کے باہر اہل حدیث لکھے یا شیعہ لکھے یا دیوبندی یا بریلوی، یہ بدعت ہے۔ ہاں ہمیں اہل سنت یا اہل حدیث کے منہج اصحاب الحدیث کی فکر سے اختلاف نہیں ہے جو ہمارے سلف کی فکر ہے، لیکن سلف نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اس کی بنیاد کے اوپر امت کے اندر ڈویژن کر کے فرقے بنا دیے جائیں۔ فکر ہو اہل سنت کی فکر جو ہے، لیکن اہل سنت وہ نہیں۔ اہل سنت تو ساروں نے لکھا ہوا ہے آج کل، بریلوی بھی، دیوبندی بھی، اہل حدیث بھی، سارے بریکٹ میں لکھتے ہیں، پھر آگے 3-4 اور کا بال لگاتے ہیں، انفی، بریلوی، فلانا، انفی، دیوبندی، فلانا، اور اہل سنت بھی لکھا ہوتا ہے، 5-6 شیڈز بنا دیے ہوئے۔ اہل سنت وہ ہوگا جو کتاب و سنت کو سلف کے منہج، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین کے فارم کے مطابق سمجھتا ہوگا۔ باقی تو روح افزا کی بوتل وہی ہوگی جس میں روح افزا ہوگا۔ شراب کی بوتل کے باہر لکھ دیا جائے روح افزا تو وہ روح افزا نہیں بن جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کسی کا عقیدہ کتاب و سنت والا نہیں ہے اور اس کے عقیدے میں شرکیہ عقائد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں موجود ہیں، وہ لاکھ اپنے آپ کو اہل سنت کہتا رہے، وہ اہل سنت نہیں ہو سکتا۔ لاکھ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا رہے، وہ کبھی اہل حدیث ہو ہی نہیں سکتا۔ لاکھ اپنے آپ کو صحابہ کا اور اہل بیت کا فالوور کہتا رہے، وہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ تو صراط مستقیم پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور اپنی طرف بلا رہا ہے۔ ہر راستے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک راستہ ہی حق پر ہے۔ اور یہاں پر بھی دیکھ لیں، شیطان کو بھی یہ بات سمجھ تھی، اس نے بھی کہا اللہ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، سیدھا راستہ ایک ہی ہوگا، اور میں دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ان پر حملہ آور ہوں گا، اور تم اے میرے رب تو ان کی اکثریت کو نہ شکرا پائے۔ اور شیطان نے اپنا یہ وعدہ پورا کر بھی دیا، اور اللہ تعالیٰ نے انڈورس کیا ہے کہ شیطان نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔
وہ ہے سورہ سبا کی آیت نمبر ہے 20، پارہ نمبر 22 کے اندر. آپ کا جو بلو قرآن پاک ہے اس میں پیج نمبر نکال لیں 431، آیت نمبر 20 ہے. اس میں نیچے سے 5ویں 6ٹھی لائن، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنُّهُ، اور بے شک سچ کر دکھایا ابلیس نے اپنا گمان. کون سا گمان؟ جو اس نے کہا تھا کہ میں اکثریت کو تیرے راستے سے بہکا دوں گا. ابھی نظر آ رہا ہے کہ اکثریت تو بہکی ہوئی ہے. 1.75 بلین کرسچنز آن دا فیس آف ارتھ اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کرتے ہیں. 2.25 ارب عیسائی. یہ تو عیسائی ہیں، مسلمانوں میں کتنی گمراہیاں آ چکی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمایا بے شک سچ کر دکھایا ابلیس نے اپنا وہ گمان. فَاتَّبَعُوهُ، تو سب کے سب ہی اس کی پیروی کر گئے. إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہاں مگر ایک مومنین کا گروہ ہے، بہت تھوڑے لوگ کہ جو اس کے راستے پر نہیں چلے. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانٍ، اور شیطان کا ان پر کچھ زور نہیں تھا. إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جانچنا چاہا کہ کون ہے جو آخرت پر ایمان لاتا ہے اور کون شک میں مبتلا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرمایا ہم نے کسی شیطان کو یہ زور نہیں دیا کہ ٹینجیبل فارم میں کسی کو برائی کے راستے پر چلائے. آج تک ہمارے آباء و اجداد میں کبھی کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا کہ کوئی بندہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہا اور شیطان آگے آ جائے میں تمہیں مسیت ہی نہیں وڑن دینا. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ شیطان فزیکل فارم میں سامنے آ جائے کہ میں تمہیں مسجد میں جانے نہیں دوں گا. شیطان کی دعوت انٹلیکچوئل دعوت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا ہم نے شیطان کو یہ زور نہیں دیا تھا کہ وہ ان پر زبردستی کر لے، ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جانچنے کے لیے معاملہ کیا کہ کون آخرت پر یقین رکھتا ہے اور کون شک میں مبتلا ہے. وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور تیرا رب ہر شے پر حفاظت فرمانے والا ہے. ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے ڈیوائن وزڈم سے گھیرا ہوا ہے. تو یہ شیطان نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا. اور یہ جو میں نے بات کی یہاں تو یہ بات آئی کہ اکثر لوگوں کو اس نے گمراہ کر دیا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہم نے زور کوئی نہیں تھا رکھا شیطان کا بندوں پر. اسی مضمون کو مزید کھول کر سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 میں پارہ نمبر 13 کے اندر اپنے بلو قرآن پاک کا پیج نمبر 259 نکال لیں. شروع میں ہی یہ آیت ہے 4 5 لائن میں کہ شیطان کو زور کسی انسان پر نہیں. یہ کانسیپٹ کلیئر کرے. اکثر لوگ کہتے ہیں جی اللہ کے نیک بندوں پہ شیطان کا زور نہیں چلتا. تو بھائی اگر نیک بندوں پر چلتا نہیں ہے اور بروں پر چلتا ہے تو پھر تو یہ ہم پہ ناانصافی توپی گئی ہے. شیطان کا زور کسی پہ نہیں چلتا، وہ زبردستی کر ہی نہیں سکتا. میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان یہ اناؤنسمنٹ کرے کہ جو بندہ فجر کی نماز پہلی صف میں ادا کرے گا اس کو فی نماز 5000 روپیہ دیا جائے گا، دنیا کے سارے شیطان اکٹھے ہو جائیں، شیطان کا باپ بھی آ جائے آپ کو فجر کی نماز سے نہیں روک سکتا. 5000 روپیہ ملے گا نا. اب شیطان کدھر گیا؟ اس کا زور کدھر گیا؟ یہ اندر کا شیطان ہے، ہماری اندر کی خباثت ہے جو ہم سہارا لیتے ہیں. شیطان تو صرف برائی کی طرف بلاتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے ابن آدم کا جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے ایک شیطان اور ایک فرشتہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے. فرشتہ اس کو نیکی کی طرف بلاتا ہے، شیطان برائی کی طرف. یہ ہم خود ہوتے ہیں جو برائی کی دعوت قبول کرتے ہیں، ورنہ ہر برائی سے پہلے ہمیں اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ بھائی یہ غلط ہو رہا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں ہالی ووڈ کی فلم کے اینڈ پہ بھی ہمیشہ سچ کی جیت دکھائی جاتی ہے. آج تک دنیا میں کوئی فلم نہیں بنی کہ جس کے اینڈ پہ جھوٹ کی جیت اور سچ کی شکست دکھائی جائے. یہ ہماری نیچر میں چیز موجود ہے کہ سچ کو جیتنا چاہیے اور جھوٹ کو ہارنا چاہیے. دنیا میں ہر انسان اپنی نیچر کی وجہ سے یہ بات سمجھتا ہے کہ جھوٹ بولنا بری چیز ہے، سچ بولنا اچھی چیز ہے. کسی کو دھوکہ دینا بری چیز ہے، کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا اچھی چیز ہے. کسی کو قتل کرنا بری چیز ہے، کسی کی جان بچانا اچھی چیز ہے. کتابیں نہ بھی ہوں، انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت نہ بھی موجود ہو، ہماری انسٹنکٹ میں، ہماری جبلت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی. تو یہ آیت سورہ ابراہیم کی یہ بالکل وہ فلسفہ کلیئر کرے گی
جو بالکل غلط کانسیپٹ لوگوں میں آ گیا، یہ مسکنسیپشن دور کر لیں. شیطان کا کوئی زور نہیں ہے بندوں پر، اور ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جب بھی ہم نماز پڑھنے کے لیے گئے کبھی شیطان نے نہیں ہمیں روکا، زور لگا ہی نہیں سکتا. اگر دعوت کی بات کرتے ہیں وہ تو مؤذن بھی دے رہا ہوتا ہے دعوت. یہ وہ آیت ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 22. وقال الشیطان، اور شیطان کہے گا قیامت کے دن، لما قضی الامر، جبکہ فیصلہ ہو چکے گا جنت اور دوزخ کا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ تعالیٰ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا انسان وہی سچا وعدہ تھا. ووعدتکم فاخلفتکم، اور جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا اور تمہیں بڑی مزین کر کے دنیا دکھائی تھی، میں ان تمام وعدوں سے مکرتا ہوں، میں نے ان کی مخالفت کی. وما کان لی علیکم من سلطان، اور مجھے تم پر کوئی زور نہیں تھا، الا ان دعوتکم، ہاں مگر میں صرف تمہیں دعوت دیتا تھا. دعوت تو مؤذن بھی دے رہا ہے. اب یہ پرٹیکولر دوست کی، یہ وہی کانٹیکسٹ چل رہا ہے کہ دوست کی قیامت والے دن بلیم ڈالیں گے شیطان کی وجہ سے ہم مارے گئے، سورہ قاف میں بھی آتا ہے. تو شیطان پھر اپنی جسٹیفیکیشن دے گا کہ انسان میرا کوئی زور نہیں تھا تیرے اوپر، الا ان دعوتکم، ہاں مگر میں تجھے دعوت دیتا تھا. فاستجبتم لی، اور تم نے میری دعوت قبول کر لی. قصور تو سارا تمہارا ہے، میں نے زبردستی تو تمہیں مسجد میں جانے سے نہیں روکا تھا، زبردستی تو میں نے تم سے گناہ کا کام نہیں کروایا تھا. فلا تلومونی، تو مجھے ملامت مت کرو. ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کر رہے دوست کی. یہ ملامت ظاہر دوست کی کوئی ہو رہی ہوگی، جنتیوں کو تو نہیں وہ کہہ رہا ہوگا کہ اپنے آپ کو ملامت کرو. اس کا مطلب ہے کہ یہ آج جو لوگوں نے یہ ڈھکوسلا مچایا ہوا ہے کہ شیطان نے یہ کر دیا، شیطان نے وہ کروا دیا، شیطان صرف دعوت دیتا ہے. اگر بعض اللہ شیطان کا ہم پر زور ہو تو اللہ تعالیٰ ناانصاف ٹھہرے گا. اور میں نے بتا دیا مثال دے کے کہ اگر گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کر دے کہ 5,000 روپیہ فی نماز کے دیا جائے گا، دنیا کے سارے شیطان مل کے ایک انسان کو نماز پڑھنے سے نہیں روک سکتے، کیونکہ دنیا کا فائدہ نقد اس کو نظر آ رہا ہوگا. آخرت ادھار ہے، اس لیے آخرت کے بارے میں کہتے ہیں جو اللہ توفیق دے گا. توفیق تو دی ہوئی ہے اللہ نے، جس کی عقل کام کرتی ہے، ہاتھ پاؤں چلتے ہیں، اس کو توفیق ملی ہوئی ہے. اب اس کی مرضی ہے چاہے ہاتھ قبول کرے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، سورہ الدہر میں آتا ہے ہم نے راہ ہدایت واضح کر دی، چاہے تو اس کو قبول کرو چاہے اس کا انکار کرو. یہ انسان کی اپنی ول ہوتی ہے. میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، میں صرف تمہیں دعوت دیتا تھا، تم نے وہ دعوت قبول کی. مت ملامت کرو مجھے. ولوموا انفسکم، ملامت کرو اپنی جان کو. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ آج میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا ہوں اور نہ تم میرے لیے کچھ کر سکتے ہو. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، اور میں انکار کرتا ہوں اس سے پہلے جو تم کفر کیا کرتے تھے، میں اس سے بری ہوتا ہوں، میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا. ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے ہے دردناک عذاب. یہ دیکھ لیں جناب، قرآن کا فلسفہ بالکل ڈیفرنٹ ہے اور ہمارے معاشرے میں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کانسیپٹ ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. تو یہاں پر یہ کانسیپٹ بھی کلیئر ہو گیا کہ شیطان کو ٹینجیبل فارم میں کسی پر زور نہیں ہے، بلکہ انسان خود اس کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے. آیت نمبر 18 سورۃ الاعراف. قال اخرج منها مذءوما مدحورا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے راندہ بارگاہ ہو کر، ذلیل و خوار ہو کر نکل جا. لمن تبعک منہم، تو جس نے بھی پیروی کی ان میں سے تیری، یعنی تو کہہ رہا ہے نا کہ میں سب کو گمراہ کر دوں گا، تو جن لوگوں نے بھی یا شیطان تیری پیروی کی، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، تو میں تم سب کے سب لوگوں سے، شیطان اور اس کے فالوور سے دوزخ کو بھر دوں گا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اب یہ بھی بڑا خطرناک معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی کوئی گارنٹی نہیں لی. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا، دنیا کی مثال سے میں آپ کو یہ بات سمجھاتا ہوں. دنیا میں کوئی بہت بڑا بادشاہ ہو اور اس کے نوکر چاکر ہوں، اور کوئی باہر سے بندہ یہ کوشش کرے کہ اس بادشاہ کے جو نوکر چاکر ہیں یا اس کے خاص بندے ہیں ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے.
ان کو ورگلانے کی کوشش کرے تو بادشاہ تو ان کی حفاظت کرے گا کہ میں تکنا میرے بندے نو کون ہاتھ لاندا ہے، میں دیکھتا ہوں میرے بندوں کو کون ہاتھ لگاتا ہے. دنیا کا چھوٹا سا چودھری بھی مان نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں میرے کن بندوں کو تو ورگلاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی کتابیں بھیجوں گا، انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ شروع کر دوں گا اور انسٹنکٹ میں توحید رکھ دوں گا، اس کے باوجود کوئی گمراہ ہوتا ہے تو ہو، میری کوئی گارنٹی نہیں، دفعہ ہو دوزخ میں جانا تو جائے، حالانکہ بندے میرے ہیں لیکن میں کوئی گارنٹی نہیں دیتا. جو بھی شیطان تیری پیروی کرے گا، میری کتابیں اور انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت آ جانے کے باوجود وہ حق کو قبول نہیں کرتا اور خود جان بوجھ کر گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے، تو میں ضرور بھر دوں گا دوزخ کو تجھ سے اور تیرے سارے فالوور سے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تو یہ ڈراپ سین ہوا شیطان کی اور جو اللہ کی گفتگو تھی اس کا. اب اگلی آیات انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم کور کریں گے. اس میں آدم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہے اور بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہے، اور پھر اس کے بعد ایک کنکلوژن بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ یہ باتیں کیوں بیان فرما رہا ہے کہ اے اولاد آدم دیکھنا، میں تمہیں یہ باتیں اس لیے کلیئر کر رہا ہوں کہ جس طرح تمہارے ماں باپ کو شیطان نے ورگلا دیا تھا، کہیں تم بھی شیطان کے پیچھے چل کر گمراہ نہ ہو جانا. پچھلی دفعہ سورۃ الاعراف کی 8 آیات میں، یعنی آیت نمبر 11 سے لے کر 18 تک، ہم نے اللہ تعالیٰ اور شیطان کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا. آج اس سے اگلا پورشن ڈسکس کریں گے، اور یہ آیت نمبر 19 سے لے کر 36 تک بنتا ہے، جو سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ایکسکلوسیو گفتگو ہے، جس میں ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے فرمایا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو. فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ جہاں سے تم چاہو. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس ایک درخت کے قریب مت جانا. پوری جنت سے جہاں سے چاہو اللہ کی نعمتیں اویل کر سکتے ہو، لیکن ایک درخت ایسا ہے جس کی طرف نہیں جانا. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، نہیں تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اب یہ بیسیکلی آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کی پریکٹس کروائی جا رہی ہے جنت میں، ایک ماڈل کے طور پر وہاں پر ان کو رکھتے ہوئے. اور دنیا میں بھی پریکٹیکلی ایسا ہی ہے کہ دنیا میں اکثر چیزیں جائز ہیں، چند ایک چیزیں ہی ناجائز ہیں. چند ایک رشتے ہیں جو سورۃ النساء کے اندر آیا کہ ان سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا اس کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں ان کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو، لیکن وہی شرط کہ 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے. تو حلال کا دائرہ بہت وسیع ہے، حرام کا بڑا محدود ہے. تو یہاں پر بھی پوری جنت میں سے صرف ایک درخت کے بارے میں کہا کہ اس کو نہیں کھانا، باقی پوری کی پوری جنت تمہارے لیے حلال ہے. لیکن بات وہی ہے، فاربیڈن فروٹس آر آلویز سویٹ، جو منع کیے گئی پھل ہوتے ہیں وہ ہمیشہ انسان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ شاید یہ کوئی بہت مزیدار چیز ہے. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر تم نے اس درخت سے کچھ کھا لیا تو تم پھر ظالموں میں ہو جاؤ گے، گناہگاروں میں شامل ہو جاؤ گے. فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ، تو ان دونوں کو وسوسہ دلایا شیطان نے. اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. کرسچینٹی کی میتھولوجی میں یہ چیز پریزنٹ کی جاتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو ورگلانے والی ایو تھی. انگلش میں مائی ہوا کو کہتے ہیں ایو، اور اسی سے انہوں نے ایول بھی بنایا ہوا ہے کہ ایول یعنی ایول، برائی کی جڑ جو ہے وہ ہوا ہے، عورت. لیکن الحمدللہ قرآن پاک نے اس باطل نظریے کو جو کرسچینٹی نے عیسیٰ علیہ السلام پر یا انجیل پر تھوپا، اس کو
ٹوٹلی ڈینائی کرتے ہوئے فرمایا فوسوس لہما الشیطان، ان دونوں کو وسوسہ دلایا شیطان نے، لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، تاکہ شیطان بے پردہ کر دے ان کے لیے جو ڈھانپا گیا تھا ان کی شرمگاہوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی جنتی لباس ان کو پہنایا ہوا تھا، اور ابھی تک ان کے اندر وہ سیکچول سینس جو ہے اس اعتبار سے نہیں آئی تھی، اور ان کی شرم کی چیزیں بائی ڈیفالٹ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ چھپا کر رکھی ہوئی تھی۔ تو یہاں سے یہ بات بھی ساتھ پتہ چلتی جا رہی ہے کہ شیطان کا سب سے بڑا وار ہی بے حیائی ہے، اور آپ یہ دیکھیں گے پوری کی پوری گفتگو جو ہے وہ بے حیائی اور حیا اسی کے کانٹیکسٹ میں چلے گی، شیطان کے ریفرنس سے۔ تو شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ دلایا تاکہ وہ ظاہر کر دے ان کے لیے ان کی شرمگاہیں جو کہ ڈھانپی گئی تھیں۔ وقالا، اور شیطان نے ان سے کہا ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، کہ تم دونوں کے رب نے تمہیں منع نہیں کیا اس درخت سے مگر صرف اس وجہ سے الا ان تکونا ملکین، کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، او تکونا من الخالدین، یا پھر تم ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ کر لو۔ جس طرح ہمارے بھی یہاں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کی میتھولوجی میں یہ چیز مشہور ہے کہ آب حیات کوئی ایسا پانی ہے جو پی لے تو ہمیشہ کی زندگی اس کو مل جاتی ہے۔ تو یہ ہماری انسٹنکٹ میں شروع سے زندگی کو ہمیشہ لمبے عرصے تک انجوائے کرنے کی خواہش رہی ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے منع کیا ہے کہ اگر تم نے اس درخت میں سے کچھ کھا لیا تو تم فرشتے بن جاؤ گے یا پھر تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو یہ وسوسہ کیوں آیا، جبکہ فرشتوں نے تو خود آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا؟ تو انسان بسا اوقات اپنی کمزوری کی وجہ سے اپنی حیثیت کو بھی بھلا بیٹھتا ہے۔ اب دوسری طرف ان کی زیادہ نظر ہو گئی کہ اگر ہم نے یہ درخت کھا لیا تو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، جیسا کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے لمبی زندگی دی ہوئی ہے۔ لیکن یہ تو ایک پہلو ہے، باقی تمام پہلوؤں کے اعتبار سے انسان اشرف المخلوقات ہے۔ تو وہ چیز بیک گراؤنڈ میں، دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتوں سے نوازا ہو، کوئی ایک نعمت اس کے پاس نہ ہونا تو وہ اس ایک کا واویلا مچاتا ہے اور باقی ساری کی ساری چیزوں کو پس پش ڈال دیتا ہے۔ اب یہ ساتھ ساتھ میں انالیسس کروا رہا ہوں کہ ہماری انسٹنکٹ میں شروع سے یہ چیزیں اس طریقے سے چل رہی ہیں۔ تو شیطان نے کہا کہ تمہارے رب نے تو صرف اسی وجہ سے منع کیا ہے کہیں تم فرشتے نہ بن جانا اور کہیں تمہاری ہمیشہ کی زندگی نہ ہو جائے۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور اس نے قسمیں اٹھا کر کہا کہ میں تم دونوں کا بڑا ہی خیر خواہ ہوں، تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں کہ تم اس میں سے کھا لو۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، پس شیطان نے انہیں دھوکے سے ورغلا ہی دیا ان دونوں کو۔ اب یہ لہما، لکما، لہما، یہ مسلسل وہی دو کے ساتھ تثنیہ کا صیغہ عربی کا چل رہا ہے کہ پیرلل میں اللہ تعالیٰ نے سیدہ حوا اور سیدنا آدم علیہ السلام دونوں کے بارے میں کہا کہ دونوں ہی رائے راست سے ہٹے۔ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، پس جب ان دونوں نے چکھ لیا اس درخت کو، فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو ظاہر ہو گئیں ان کے لیے ان کی شرمگاہیں، جو جنتی لباس اللہ نے پہنایا ہوا تھا اس سے وہ محروم ہو گئے۔ وَطَافِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور وہ چپٹانے لگے اپنے جسم کے ساتھ شرمگاہوں کو چھپانے کے لیے جنت کے پتے۔ اب ساتھ ہی ان میں یہ سینس بھی آ گیا کہ یہ معاملہ تھا، یہ جو لباس تھا اب یہ کوئی ایسی چیز ہے جو چھپانے والی چیز ہے، تو یہ فوراً ان کے اندر وہ سینس بھی ڈیولپ ہو گیا۔ وَنَادَهُمَا رَبُّهُمَا،
اور ان دونوں کے رب نے ان دونوں کو ندا دی، الم انہکما عن تلکما الشجرہ، کیا میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت سے تم نے نہیں کھانا، اس کے پاس نہیں جانا، وَأَقُلْ لَكُمَا، اور کیا میں نے یہ نہیں تم سے فرمایا تھا، ان الشیطان لکما عدو مبین، بے شک شیطان تم دونوں کا دشمن ہے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں مسلسل تثنیہ کا صیغہ چل رہا ہے، پیرلل میں آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ اما حوا سلام اللہ علیہا دونوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں ساری باتیں کھول کر بتائی تھیں کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اور اس سے منع کیا تھا۔ اب یہاں پر کراس ریفرنس کے طور پر سورہ فاطر کی آیت نمبر 5، 6 اور 7 پارہ نمبر 22 کے اندر نکال لیجئے، پیج نمبر ہے 437، یہ بلو والے قرآن پاک میں 436، دوسری لائن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ کیا وعدہ؟ کہ تمہیں، یہ کانٹیکسٹ وہی چل رہا ہے کہ دنیا کی زندگی گزار کر آخرت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہاری جواب دہی ہونی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ایٹ رینڈم الل ٹپ نہیں چل رہی ہے، کسی مقصد کے تحت، پرپزفل کریشن ہے یہ۔ بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو دیکھنا کہیں تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں کہیں وہ دھوکہ باز فریبی دھوکے میں نہ ڈال دے، یعنی شیطان۔ ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، پس تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ ون وے ٹریفک نہ چلتی رہے، شیطان تو دشمنی پر اترا ہوا ہے کہ جیسا میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مردود ہوا، میں بھی تمہیں ورگلا کر دوزخ میں اپنے ساتھ لے جاؤں، جو پچھلی دفعہ ہم نے اللہ تعالیٰ شیطان کی گفتگو کے دوران سنا تھا کہ شیطان نے کہا تھا مجھے تیری عزت کی قسم میں ضرور ان سب کے سب کو ہانک کر دوزخ تک لے جاؤں گا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ تو بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تو تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر، بے شک وہ اور اس کی پوری جماعت اس چیز پر تلی ہوئی ہے کہ تمہیں دوزخ والوں میں سے کر دے، والعیاذ باللہ تعالی۔ الذین کفروا لہم عذاب شدید، جو لوگ خود کفر اختیار کریں گے ان کے لیے شدید عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ شروع فرما کر کتابیں بھیج کر ساری حجتیں ختم کر دی ہیں۔ قیامت والے دن کوئی شخص اللہ تعالیٰ پر دلیل نہیں بنا سکتا کہ مجھے تو حق بات پتہ ہی نہیں چلی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اب جو کفر اختیار کرے گا اس کے لیے ہے عذاب۔ والذین آمنوا، اور سائملٹینیس کنٹراسٹ ساتھ ہی آ گیا، جو لوگ ایمان لائیں گے وعملوا الصالحات، اور پھر نیک اعمال بھی اختیار کریں گے، لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے ہوگی مغفرت اور بہت بڑا اجر انشاءاللہ۔ اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اعتکاف میں تھے تو آپ کی بیوی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ملنے کے لیے آئی تھی۔ رات کا اندھیرا تھا، ظاہر اسٹریٹ لائٹس اس وقت کوئی نہیں تھی، گپ اندھیرا۔ تو واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے گھر تک آئے۔ مجبوری میں اعتکاف کی حالت میں اعتکاف نہیں ٹوٹتا اگر کوئی اس طرح کا عمل کر لے۔ تو راستے میں صحابہ کرام علیہم رضوان کچھ کھڑے ہوئے تھے گروہ کی شکل میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور ان سے ارشاد فرمایا کہ یہ میری بیوی صفیہ ہے، صرف اس لیے کہ وہ بدگمانی نہ کریں، رات کا وقت تھا، نظر تو کچھ نہیں آ رہا۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ہم آپ کے بارے میں ایسا گمان بھی کر سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک شیطان تمہارے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، وسوسہ دلا سکتا ہے، اور پروفٹ کے بارے میں ذرا سا بھی خیال آ گیا تو ایمان ہی چھٹی، بولے اعوذ باللہ تعالی۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ علماء کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ بظاہر ایسے کام نہ کریں کہ لوگ ان سے متنفر ہو، کیونکہ وہ لیڈرشپ کے اوپر فائز ہے۔ ان کو کوئی عمل ایسا ظاہری طور پر نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ ان کے بارے میں بدگمان ہوں، اور اگر جہاں پر خطرہ ہو اس کی کلیریفیکیشن دیں، اور کوئی اگر پوچھ لے تو اس کو گستاخی نہ سمجھے، بتائیں کہ بھائی یہ معاملہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کلیریفیکیشن کی ضرورت نہیں تھی، لیکن تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، اور یہ رمضان والے چیپٹر میں بھی سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایک جن، شیطان، کیونکہ شیطان جن میں سے ہے، اور ایک فرشتہ اٹیچ کر دیا ہے۔ وہ جن جو ہے برائی کی طرف مائل کرتا ہے، زبردستی نہیں، ٹینجیبل نہیں، صرف دعوت دیتا ہے، اور فرشتہ اچھائی کی طرف۔ دنیا میں کرپٹ سے کرپٹ ترین انسان بھی جب کبھی کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے، ایک دفعہ ضرور اسے اندر سے آواز آتی ہے کہ بھائی غلط کرنے لگے۔ تو ہر انسان کے ساتھ ایک جن اور ایک فرشتہ اٹیچ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے عدل کا تقاضا تھا کہ اس کو بیلنس کیا ہے۔ ایسا معاملہ کوئی نہیں ہونے والا کہ اذان مسجد میں ہو اور آپ کے پاؤں خود گھسٹتے ہوئے مسجد تک پہنچے۔ ایسا معاملہ تو انبیاء کے ساتھ بھی کبھی نہیں ہوا۔ یہ توفیق نہیں ہے۔ توفیق یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، اس کے اعضاء کام کرتے ہیں، اپنی مرضی سے ڈیسیژن کرے، اپنے رب کو چوز کر لے۔ توفیق ہر انسان کو جس کو عقل اور اعضاء اس کے سلامت ہے ملی ہوئی ہے، ہر انسان کو توفیق ملی ہوئی، اور نہ ایسا ہونا ہے کہ کوئی برائی کرنے لگے تو فوراً جو ہے زمین اس کو پاؤں پکڑ لے اور برائی کی طرف نہ جانے دے۔ ایسا نہیں ہوگا، انسان نے اپنی ول سے یہ کام کرنا ہے۔ تو صحیح مسلم میں یہ حدیث کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن اور ایک فرشتہ اٹیچ ہے۔ ایک صحابی نے بڑی جرأت کی اور عرض کیا اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی؟ اللہ، یہ میرے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ظرف تھا اور یہ صحابہ کی تربیت تھی کہ اس کو برا نہیں سمجھا۔ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ایک فرشتہ اور ایک شیطان اٹیچ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کو میرے لیے مطیع کر دیا ہے۔ اب وہ شیطان جو میرے ساتھ اٹیچ ہے وہ بھی مجھے نیکی اور بھلائی کی طرف ہی بلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائیوں، مرشد اور امام اس کو مانو کہ جو غلطیوں سے محفوظ ہے۔ یہ بشارت کسی اور انسان کے لیے نہیں ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہے وہ مجھے نیکی کی طرف بلاتا ہے۔ اب شیطان چونکہ ہر انسان کے ساتھ اٹیچ ہے تو اگلا رزلٹ خود نکال لیں، شیطنت کبھی بھی سرزد ہو سکتی ہے۔ لہذا معصومیت کا عقیدہ اہل سنت کے ہاں جو قرآن و سنت کی روشنی میں ثابت ہوتا ہے وہ صرف پروفٹس کے لیے ہے، اور قرآن پاک میں کیٹاگوریکل مینشن ہو گیا ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے صاحب نہ کبھی بہکے ہیں اور نہ کبھی بہرا چلے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اور یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے انہیں وحی ہوتی ہے۔ الحمدللہ۔ اللہ۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک متفق علیہ حدیث ہے۔ پچھلی حدیث تو صحیح بخاری میں تھی، صحیح مسلم میں جو میں نے بیان کی ایک جن اور فرشتہ، یہ متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت کے معاملے میں دل میں آنے والے جو وسوسے ہیں ان سے درگزر فرما دیا ہے، لیکن دو شرائط کے ساتھ، دو کنسٹرینٹس ہیں۔ نمبر ایک کہ جو دل میں وسوسہ آئے اس پر عمل نہ کرے، اور نمبر دو
جو دل میں وسوسہ آیا وہ بات اپنی زبان پر نہ لائے. اگر یہ دو کام نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ نے میری امت سے تمام وسوسے جو دل کے خیالات ہیں وہ معاف فرما دیے ہیں, جو خود بخود آ جائیں. جو جان بوجھ کر لائے جائیں ان کا تو معاملہ ڈیفرنٹ ہے. اب ان وسوسوں کا حل کیا ہے؟ ایک ہی حل ہے کہ اللہ کی طرف توجہ کی جائے اور اللہ تعالیٰ ہی سے پناہ مانگی جائے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. نہیں ہے کوئی طاقت برائی سے بچنے کی اور نہ ہمت ہے نیکی کے کام کرنے کی مگر اس کی توفیق سے. یہ اس کا ترجمہ ہے, سمپل سا. اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کرتے ہیں. اور امام محمد غزالی نے ایک بہت پیاری اگزامپل منہاج العابدین میں لکھی ہے, اسی کانٹیکسٹ میں مجھے بڑی پسند آئی. اچھی بات کسی کی بھی ہو لے لینی چاہیے. تو امام محمد غزالی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خونخوار کتا ہو جو ہر راہ چلتے کے اوپر حملہ کرتا ہو, اس کتے سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کتے کے مالک کی پناہ لے لی جائے. پھر وہ فرماتے ہیں کہ شیطان بھی اللہ کا چھوڑا ہوا ایک کتا ہے, اور شیطان کے وسوسوں سے اگر اپنے رب کی پناہ لے لی جائے تو اس بے ایمان اور خطرناک ترین دشمن سے بچا جا سکتا ہے. بہت زبردست بات. اسی طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ اگر کسی کو وسوسہ آئے تو لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھ کر وہ بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دے. وہ پریکٹیکلی تھوک نہیں پھینکنی, بس صرف اس طریقے سے ایسے کر. بہرحال سب سے بیسٹ حال یہ ہے کہ اس کی طرف متوجہ ہی نہ ہو. تو یہ آیت نمبر 22 تک ہم پہنچے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک شیطان تم دونوں کا دشمن ہے اور کھلا دشمن ہے. اور اسی کانٹیکسٹ میں ہم نے یہ ساری کراس ریفرنس کے طور پر آیات بھی ڈسکس کر لی. اب آگے آ جائیے آیت نمبر 23. اب جب ان دونوں سے یہ غلطی ہو گئی تو انہوں نے کیا کہا؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا. ان دونوں نے پکارا اپنے رب کے حضور دعا کرتے ہوئے, اے رب ہمارے, ہم دونوں نے اپنی جان پر ظلم کیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا, اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا, وَتَرْحَمْنَا, اور ہم پر رحم نہ فرمایا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ, یہ آدمیت اور شیطنت میں فرق ہے. آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو اللہ کی طرف رجوع کیا, اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن نہیں دی. پچھلی دفعہ ہم نے سنا کہ شیطان نے باقاعدہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دلائل پیش کیے نافرمانی پر. تو جو بندہ اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرے وہ شیطان کا پیروکار ہے, اور جو اپنی غلطی کو مان کر اپنے رب کی طرف رجوع کر لے وہ رحمان کا پیروکار ہے. تو فوراً ہی متوجہ ہوئے وہ دونوں. اور سورۃ البقرہ میں تو صرف یہ ذکر آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو کوئی کلمات سکھا دیے. ظاہر ہے وہ کلمات اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالے. اس کے علاوہ بھی 6 مقامات کے اوپر, یہ سورۃ الاعراف کو چھوڑ کر 6 اور مقامات پر یہ ذکر آیا, لیکن کہیں پر بھی دعا رپورٹ نہیں ہوئی کہ وہ دعا کون سی تھی. یہ قرآن میں واحد جگہ ہے جہاں پر وہ دعائیہ کلمات بھی آ گئے کہ آدم علیہ السلام نے ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگی تھی, ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اچھا, بعض لوگ اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث سے بھی سہارا لیتے ہیں. حدیث تو موجود ہے, ہماری مین کتابوں میں ہے, المستدرک للحاکم میں, کہ آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی تو آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ, تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتا ہوں کہ ان کے صدقے میری مغفرت فرما دے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ تمہیں محمد کے بارے میں کیسے علم ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ, جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے اپنے سامنے تیرے عرش پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا پایا,
اور میں سمجھ گیا کہ جس نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ لگایا ہے یہ یقیناً کوئی بزرگ ہستی ہے تیرے حضور. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو میں اس کائنات کو پیدا نہ کرتا. تو نے ان کا واسطہ پیش کیا, اس کی وجہ سے میں تیری مغفرت کرتا ہوں. اب یہ حدیث پیش کی جاتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ واقعہ تھا, 7 دفعہ قرآن میں نقل ہوا. اگر یہ اسی طریقے سے توبہ قبول ہوئی ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا دیتا. اللہ تعالیٰ نے وہ دعا بھی نقل کر دی, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی. یہ حدیث قرآن پر بھی پیش کریں تو صحیح نہیں, ویسے بھی اصول محدثین پر یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اس حدیث میں ایک راوی ہیں عبد الرحمن بن زید بن اسلم, جو جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف راوی ہیں. حتیٰ کہ دور حاضر میں بریلوی مکتبہ فکر کے میرے نزدیک میرے استاد بھی رہے ہیں, وہ ابھی بھی میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, بہت بڑے عالم غلام رسول سعیدی صاحب, جنہوں نے شرح صحیح مسلم لکھی, جو مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے کے انچارج ہیں اور شیخ الحدیث ہیں. انہوں نے بھی شرح صحیح مسلم میں یہ حدیث لکھی اور ساتھ یہ لکھ دیا کہ یہ اگرچہ بات ٹھیک ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ اس میں عبد الرحمن بن زید بن اسلم محدثین کے نزدیک ضعیف ہے. بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, اہل تشیع کے نزدیک نہیں, محدثین کے نزدیک. وہ خود بھی مانے کہ یہ ضعیف ہے. تو ضعیف حدیث جو ہے وہ پھر اس سے مسئلہ اخذ نہیں کیا جا سکتا. ضعیف الاسناد احادیث کے فتنے پر میں نے 1 گھنٹہ اور 25 منٹ گفتگو کی ہے, مسئلہ نمبر 36 کے نام سے. اہل سنت پاک.com پر ہمارے یوٹیوب کے چینل 720085 کے تھرو وہ اپلوڈ ہو چکی ہے. اور الحمدللہ علی وجہ بصیرت میں کہتا ہوں کہ ابھی تک کسی شخص نے نہ اپنی رائٹنگ میں اور نہ لیکچر کی حد تک اس طریقے سے ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کو پریزنٹ کیا ہے. کیونکہ ہم کتابیں پڑھتے ہیں, ہمیں پتہ ہے لوگوں میں یہی جھگڑا ختم نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں جی اپنی مرضی والی کو صحیح کہہ دیتے ہیں, دوسروں کو ضعیف. تو لوگوں کو یہ بات بتانی ہے کہ یہ اصول ہمارے بنائے ہوئے نہیں ہیں, یہ ہمارے ان مشترکہ اماموں کے اصول ہیں جن کے تحت انہوں نے احادیث لی. اگر ہر حدیث ہی صحیح ہوتی تو بخاری اور مسلم میں یہ حدیث کیوں آتی؟ صحیح مسلم میں پہلی حدیث ہی سیدنا و مولانا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی ہے کہ جس شخص نے میری طرف جھوٹی بات منسوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. تو آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ تھی اللہ تعالیٰ کے بتائے سے کہ ایسے معاملات ہوں گے. کسی حدیث میں نہیں آیا کہ جس نے جھوٹی آیت بیان کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے, کیونکہ قرآن باللفظ محفوظ ہے. احادیث میں گڑبڑ ہوئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن الٹیمیٹلی صحیح احادیث اور ضعیف کا فرق کر کے اللہ تعالیٰ نے امت تک دین پہنچانا تھا, وہ پہنچا ہے الحمدللہ. تو جو صحیح احادیث ہیں وہ الگ سے ہمارے پاس کتابوں کے اندر محفوظ ہیں الحمدللہ. اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور لیکچر ہے مسئلہ نمبر 35 کے نام سے, منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ, 1 گھنٹہ اور 35 منٹ کی. تو یہ دونوں ایکسٹریمز میں نے جو ہے وہ ایڈریس کی ہیں, اور وسیلہ اور توسل کے اعتبار سے میں نے تقریباً 2.25 گھنٹے کی گفتگو کی ہے. مسئلہ نمبر 43 کے نام سے وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. اس میں 6 وسیلے ذکر کیے ہیں, 5 ایسے ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں اور 1 ایسا ہے جو ثابت نہیں ہے. تو ہم وسیلے کو مانتے ہیں جو کہ کتاب و سنت کے اندر آئے ہیں. یہاں محل نہیں کہ میں ان کو ڈیٹیل کے ساتھ ایڈریس کروں. اب یہ دعا کی اللہ تعالیٰ نے, ظاہر ہے کہ دعا قبول کی ان کی, اور پھر ان کو اس ٹیسٹ جو جنت کے اندر ان کو ایک پروٹوٹائپ کے طور پر رکھا گیا تھا, اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب زمین پر اتر جاؤ. وہی اگلی آیت ہے, آیت نمبر 24. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم نیچے اتر جاؤ, تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے. انسان بھی انسانوں کے دشمن ہوں گے اور جنات بھی انسانوں کے دشمن ہوں گے. دونوں اعتبار سے اس کا معنی درست ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے رہنے کا, اور زمین کے جو اسباب ہیں ان سے نفع اٹھانا ہے, لیکن ایک مقررہ وقت تک. ہر شخص کو موت آئے گی, اس کے بعد اللہ کے حضور پیش ہوگا, اور وہی ذکر آ گیا. قال فیہا, پھر اللہ تعالیٰ نے مزید یہ بھی فرمایا کہ اس میں تحیون وفیہا تموتون, تم اسی زمین میں زندہ رہو گے اور پھر تمہیں موت آئے گی. ومنہا تخرجون, اور پھر تم اسی زمین سے زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے.
یہ پرپسفل کریشن ہے. یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے اور انسان کو اپنے لیے. اور یہ مضمون قرآن میں کئی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ کی کریشن کا کلائمیکس ہے انسان. اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے, اور وہ مقصد اگر اس نے پورا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی سخت پکڑ ہونے والی ہے. اچھا, یہاں پر تو یہاں تک بات مکمل ہوئی, لیکن یہی گفتگو مزید ایلیبوریٹ ہوتی ہے سورۃ البقرہ میں جب قصہ آدم اور ابلیس آیا ہے. وہ آیت نکال لیجئے, آیت نمبر 38 اور 39, یہ بلو والے قرآن میں 8 نمبر پیج پہ پہلی آیت ہی یہی ہے. قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا, ہم نے ارشاد فرمایا آدم علیہ السلام, ان کی وائف اور ان کے ذریعے سے پوری انسانیت کو کہ اب اتر جاؤ تم سب کے سب زمین پر. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, پس اب جب کبھی بھی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت کی کتاب آئے گی, ہدایت آئے گی, فَمَن تَبِعَ هُدَايَا, تو جو کوئی پیروی کرے گا پھر اس ہدایت کی, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, تو اسے نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم, جو ہدایت کی پیروی کرے گا. اللہ اکبر. وَالَّذِينَ كَفَرُوا, اور جو خود جان بوجھ کر انکار کرے گا, وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, یا ایمان تو لائے گا لیکن اس کو جھٹلا دے گا, آیات پر عمل نہیں کرے گا, چاہے وہ پریکٹیکلی جھٹلائے یا عقیدے سے. اولئک اصحاب النار, ایسے ہی لوگ ہوں گے دوست کی, ہم فیہا خالدون, اور وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. والعیاذ باللہ تعالی. یہ ساتھ ہی بات ارشاد فرما دی. اسی طریقے سے سورہ طٰہٰ میں بھی آیت نمبر 123 نکال لیجئے. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123, پیج نمبر 321 پہ, یہ بلو والے قرآن میں سینٹر سے تھوڑا سا نیچے 321 سورہ طٰہٰ. یہاں بھی وہی کانٹیکسٹ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین پر اتارا تو آدم علیہ السلام سے کیا کہا, قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا, اللہ نے فرمایا تم سب کے سب اتر جاؤ اب نیچے. بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ, تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, پس یہ یاد رکھنا جب کبھی بھی کوئی ہدایت کی بات کتاب تمہارے پاس آئے گی, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَا, تو جو کوئی پیروی کرے گا پھر اس ہدایت کی, فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى, تو وہ نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ ہی وہ بدبخت ہوگا. اللہ, لو جی مسئلہ تقدیر بھی حل ہو گیا. بدبختی انسان خود کماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جو کتاب کی پیروی کرے گا نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا. تو جو پیروی نہیں کرے گا وہ گمراہ بھی خود ہوا, بدبخت بھی خود ہوا. اللہ تعالیٰ تو جان بوجھ کر کسی کو گمراہ کرنے والا نہیں ہے. سورہ طٰہٰ کے اندر آتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا, ہم نے راہ ہدایت واضح کر دی ہے, چاہو تو اسے مانو چاہے تو ہمارا انکار کر دو. اس حوالے سے میں نے یہ پوری گفتگو کی ہے تقریباً 1.5 گھنٹے کی, مسئلہ نمبر 78 کے نام سے, صراط مستقیم اور قبر کے 4 سوالات, 3 نہیں 4 سوالات. وہ آج میں ٹائم ملا تو وہ ساتھ چوتھا سوال بھی بتا دوں گا جو اصل امپورٹنٹ سوال ہے. اسی طریقے سے آپ کراس ریفرنس کے طور پہ ہی سورہ سبا کی آیت نمبر 50 نکال لیجئے, صفحہ نمبر 435 پہ, 435 پہ شروع میں یہ آیت ہے. قُلْ إِن ضَلَلْتُ, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ بالفرض اگر تمہارے گمان میں گمراہ ہو گیا ہوں, فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي, تو بے شک اس گمراہی کا وبال مجھ پر ہوگا. وَإِنِ اهْتَدَيْتُ, اور اگر میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں ہدایت پر ہوں, اللہ اکبر, اگر میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں ہدایت پر ہوں, فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي, تو میں یہ دعویٰ اپنے رب کی اس وحی کی بنا پر کرتا ہوں جو اس نے میری طرف کی ہے. میں جو اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں حق پر ہوں تو یہ اپنے رب کی وحی کی وجہ سے کہتا ہوں. اللہ, انہو سمیع قریب, بے شک وہ سننے والا ہے اور بالکل قریب ہے.
اللہ اکبر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ کہلوایا گیا کہ آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر میں ہدایت پہ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کتاب میرے پاس آئی ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ اب میرے بارے میں بھی ظاہر ہے کنٹروورشل گفتگو، جن کی پیٹ پہ لات پڑتی ہے تو کہتے ہیں جی وہ علی بھائی یہ بات کرتے ہیں، وہ بڑے اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں یہی حق ہے. تو بھائی وہ اعتماد اس وجہ سے ہے کہ میرے ایمان کا تقاضا ہے. اگر میں کہتا ہوں قرآن میں ہے اور یہی حق ہے تو میں قرآن کو حق پر کہوں گا تو خود ایمان والا ہوں گا، ورنہ تو بے ایمان ٹھہروں گا. ہاں اگر کہیں پر میری ذاتی رائے ہو اس سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے، لیکن اگر قرآن میں صحیح حدیث میں کوئی بات آ جائے تو ڈنکے کی چوٹ پہ وہ ٹھیک ہے، چاہے دنیا کے سارے مولوی ایک طرف کھڑے ہو جائیں. حق بات وہی ہے جو کتاب و سنت کے اندر ہے. اور ظاہر ہے کہ جس کی روٹی دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس سے تو پھر آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ آپ کو ہمیشہ ہی حق بات بتائے گا. وہ تو پہلے اپنا مکتبہ فکر سامنے رکھے گا کہ کوئی ایسی بات نہ کروں جس سے میرے مکتبہ فکر پر آڑ آ جائے کہ لوگ مجھے پھر وہ مسجد سے ہی فارغ کر دیں. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اسی کانٹیکسٹ میں 3 احادیث بڑی اہم ہیں، میں چاہ رہا ہوں یہیں پر بیان کر دوں. پہلی حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب الجمعہ چیپٹر میں 2005 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی تقریر فرمایا کرتے تھے، خصوصاً جمعے کا خطبہ، تو اس کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چند باتیں ارشاد فرمایا کرتے تھے. صحیح مسلم میں بھی، مسند احمد میں بھی اور سنن نسائی میں بھی صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے جو میں نے شروع میں خطبہ پڑھا. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. آگاہ ہو جاؤ اس کے بعد کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے. وہی فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آگاہ ہو جاؤ کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. وشر الامور محدثاتها. اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے جاری کیے جائیں. وکل محدثۃ بدعہ. اور یہ تمام نئے کام بدعتیں ہیں. وکل بدعۃ ضلالہ. اور تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں. وکل ضلالۃ فی النار. اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں. والعیاذ باللہ تعالی. دوسری حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب الحج چیپٹر میں 2950. حجۃ الوداع کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ. بڑی لمبی حدیث ہے اور یہ حدیث امام باقر جو سیدنا حسین کے پوتے تھے انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیٹیل حج آتا ہے، پورا حج. بلکہ یہ مسلم کی حدیث تو تقریباً حج کے مسائل کا 80% اکیلی حدیث ہی کور کرتی، کئی صفات پہ پھیلی ہوئی ہے. 2950 کتاب الحج چیپٹر میں. اس میں الفاظ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حجۃ الوداع کا خطبہ کنکلوڈ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگوں میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑے جا رہا ہوں جسے مضبوطی سے پکڑ لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے. اللہ صرف کتاب اللہ کا ذکر فرمایا. سنت کو ماننا اس میں داخل ہے. جو وہ بات کی جاتی ہے جی 2 چیزیں کتاب اور سنت، وہ حدیث بڑی مشکل سے حسن درجے تک پہنچتی ہے. وہ ہماری مین کتابوں سے ہٹ کر ہے، کتب ستہ میں نہیں. وہ المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 318 نمبر حدیث ہے کتاب العلم میں کہ 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. لیکن صحیح مسلم میں صرف کتاب اللہ کا ذکر ہے، اور کتاب اللہ کو ماننا سنت ہی کو ماننا ہے. اسی کتاب نے ہمیں کہا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا. الحمدللہ. اور تیسری حدیث غدیر خون کی حدیث جو اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان کامن حدیث ہے، حدیث متواترہ ہے. صحیح مسلم میں 4 طرق ہیں اس کے، 6225 سے لے کر 6228 تک. کتاب الفضائل کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے چیپٹر میں یہ غدیر خون کی حدیث آتی ہے جو ہم نے اپنے منہج پہ بھی لکھ کے لگائی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے واپسی پر اپنی وفات سے 2.5 مہینے پہلے مکے اور مدینے کے درمیان خم نامی گاؤں میں خطبہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں. قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو
اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا, جو اسے چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. قرآن کی ایسی تعریف میرا چیلنج ہے, دنیا کی کسی حدیث میں موجود نہیں جو غدیر خم کی حدیث میں. کسی حدیث میں قرآن کی ایسی تعریف نہیں آئی. اور یہ ٹروتھ بھی ریویلڈ کر دیا کہ یہ اللہ کی رسی ہے, جو قرآن میں آیا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. قرآن سے نہیں پتا چلتا تھا کہ وہ اللہ کی رسی کیا ہے ڈائریکٹلی, وہ غدیر خم پر پتا چلا کہ اللہ کی کتاب ہے. اور پھر زید ابن ارقم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترغیب دلاتے رہے, اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب. اور پھر فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں, میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں, میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیبی خبر دی جا چکی تھی کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی امت آپ کے اہل بیت کے ساتھ برا سلوک کرے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی امت کو ڈرایا. لہذا جن لوگوں نے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلماً شہید کیا, ڈائریکٹلی چاہے عبید اللہ ابن زیاد ہو یا انڈائریکٹلی یزید ابن معاویہ, ہم کسی سے محبت نہیں کرتے, ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں. تو اہل بیت کے احترام کا کہا, لیکن پکڑنا کتاب اللہ. تو کتاب اللہ ہدایت کے لیے کافی. اور اس پہ میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کے کانٹیکسٹ میں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات والے چیپٹر میں امام بخاری یہ لے کر آئے ہیں. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب المغازی چیپٹر میں 4460 نمبر حدیث ہے کہ سیدنا طلحہ رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بتائیے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وصی کسی کو بنایا تھا؟ تو انہوں نے کیٹاگوریکل ڈینائی کیا کہ نہیں, البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتاب اللہ پر عمل کرتے رہنے کی وصیت فرمائی تھی. یہ ہے وصی رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور حقیقت ہے اسی کو ہی ہونا چاہیے. سیدنا ابوبکر صدیق, سیدنا عمر, عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وصی ہو بھی نہیں سکتے. ٹیکنیکلی یہ بات غلط ہو جائے گی. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے, اگر کسی کو وصی بنا کر جاتے تو اس نے بھی تو مرنا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے لیے قیامت تک کے لیے کوئی وصی چھوڑنا تھا, اور وہ یہ کتاب ہے جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی ہدایت تھی, آج بھی ہمارے لیے ہدایت, اور قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے, مسلمان نہیں ہر انسان کے لیے ہدایت ہے. اور اس پہ میں نے یوم عرفہ 1432 ہجری میں ڈیٹیل سے 2 گھنٹے کی گفتگو کی تھی, امام الانبیاء کی دعوت قرآن. اس میں نے قرآن پاک کے حوالے سے الحمدللہ ان ڈیپتھ اس کی فضیلت اور اس کی تعلیمات کے کانٹیکس میں 50 آیات سے گفتگو کی تھی. اگر کسی کو وہ شوق ہو تو اہل سنت پاک .com سے وہ لیکچر سن سکتا ہے. مسئلہ نمبر 1 کے نام سے 1 اس کو ہم نے الحمدللہ اپلوڈ کر دیا ہے. اب آ جائیے جناب اگلی آیت کی طرف. آیت نمبر ہے 26. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا, اے آدم علیہ السلام کی اولاد, بے شک ہم نے تمہارے لیے اتارا لباس, یواری سوآتکم وریشا, جو ڈھانپتا ہے تمہیں اور تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپنے کے لیے, اور وہ زینت کا بھی باعث ہے. وَلِبَاسُ التَّقْوَى, اور تقوی کا لباس, ذَلِكَ خیر, وہ سب سے بہتر ہے. خالی یہ نہیں ہے کہ نقاب پوش عورت ہے اور اندر وہ بے حیا ہے, ایسا نہ ہو. دل کا تقوی بھی پیرلل میں ہو اور ظاہری بھی گیٹ اپ درست ہو. ذَلِكَ مِنْ آیات اللہ, یہ ہے اللہ کی آیات, لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ, تاکہ وہ نصیحت قبول کریں. تو اللہ تعالیٰ نے لباس کی اہمیت بھی یہاں پر بتا دی کہ لباس اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے لیے بہت بڑا ذریعہ بنایا ہے, ان کی شرمگاہوں کو چھپانے کے لیے اور زینت کے لیے. اور بیسیکلی اب اسی طرف لے جایا جا رہا ہے کہ شیطان نے یہی لباس اتروایا تھا. اب وہ اگلی آیت آ گئی, یا بنی آدم, اے آدم کی اولاد. دیکھیں کس بہترین انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شفیق استاد کی حیثیت سے پوری انسانیت کو خطاب کیا ہے. اے آدم کی اولاد, لا یفتننکم الشیطان, مت فتنے میں مبتلا کر دے تمہیں شیطان, کما اخرج ابویکم من الجنہ, جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو نکلوا دیا تھا جنت میں سے. اب یہ وہ ہے کنکلوژن
دیکھنا تمہارے ماں باپ کے بھی کپڑے اتروا دیے تھے اس شیطان نے بے حیائی کے ذریعے، اللہ کی نافرمانی کروا کر، تمہیں بھی کہیں یہ بیڑا غرق نہ تمہارا کر دے۔ کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، تاکہ وہ ان کا لباس اتار دے اور ان کی شرمگاہیں جو ہیں ان کے لیے ظاہر ہو جائیں۔ تو دیکھنا اولاد آدم، شیطان تمہیں کہیں اسی طریقے سے بہکا نہ دے جس طرح کہ تمہارے ماں باپ کو بہکا دیا تھا اور ان کا لباس اتروا دیا تھا، تاکہ ان کے پردے کی چیزیں ان پر ظاہر کر دے، یعنی ان کی شرمگاہیں جو ہیں ان پر کھول دیں۔ انہ یراکم، بے شک وہ تمہیں دیکھتا ہے، ہوا وہ وقبیلہ، اور اس کی پوری پارٹی، شیطان کا پورا گروہ تمہیں دیکھتا ہے، من حیث لا ترونہم، اس جگہ سے جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ ظاہر شیطان ہمارے لیے انویزیبل ہے۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، بے شک ہم نے بنا دیا ہے شیاطین کو دوست ان لوگوں کا جو کہ ایمان نہیں رکھتے۔ تو ظاہر ہے کہ جب ایمان نہیں ہوگا، اندر گندگی ہوگی، حق بات قبول نہیں کرنا ہوگا، تو گند پہ تو آ کر مکھی بیٹھے گی، انسان خود شیطان کو اپنی طرف مائل کرے گا، والعیاذ باللہ تعالی۔ اس کانٹیکسٹ میں یہ بات یاد رکھیے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی سی ہے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ کی سی ہے۔ جو ذکر کرے گا اللہ تعالیٰ اسے شیطان سے دور رکھے گا، جو خود شیطان کے ساتھ یاری لگائے گا تو اللہ تعالیٰ نے زبردستی کسی کو ہدایت پر نہیں چلانا، کیونکہ یہ کام اگر کرنا ہوتا تو اس طرح کی مخلوق تو فرشتے پہلے اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی مخلوق بنایا ہے جو اپنی مرضی اور اپنی چوائس سے اپنے رب کو چوز کرے، الحمدللہ۔ سورہ الزخرف کی آیت نمبر ہے 36، بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ نکال لیجئے، پارہ نمبر 25 میں سورہ الزخرف ہے، آیت نمبر ہے 36، 493 نمبر پیج پہ پہلی آیت ہی یہی ہے بلو قرآن میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، جو کوئی رحمان کے ذکر سے خود کنارہ کشی اختیار کرے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، تو ہم اس پر مسلط کر دیتے ہیں شیطان، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، تو وہ اس کا برا ساتھی بن جاتا ہے۔ تو یہ آیت بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ جو کوئی اللہ کے ذکر سے غفلت اختیار کرتا ہے تو اس پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے وہ خود دعوت دے رہا ہے، اور جو ذکر کرے گا محفوظ رہے گا۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب الوکالہ چیپٹر میں 2311 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق فرمائی کہ جو شخص رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سو جائے، صبح تک ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر کریں گے تو حفاظت ہوگی۔ اسی طریقے سے آخری 3 صورتیں جو ہیں ان کو تو سنن ابی داؤد، جامعہ ترمذی اور ابن ماجہ میں کہا ہی گیا ہے معوذات، 3 پناہ دینے والی صورتیں، اللہ کی پناہ کا سبب بننے والی صورتیں۔ قل هو اللہ احد، یہ والی صورت، قل اعوذ برب الفلق، اور تیسری قل اعوذ برب الناس، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورۃ الناس، یہ 3 صورت۔ اس کانٹیکسٹ میں ہمارے اذکار والے کارڈ بھی ہماری ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہیں، لیکچر کے اینڈ پہ سب کو مل بھی جائیں گے۔ اور سرچ پیپر نمبر 7 کے آخری پیج پہ وبائی امراض، جادو ٹونا اور شیطانی آفات اور قدرتی حادثات سے بچنے کے سنت وظائف 5 لکھے ہوئے ہیں، ان میں بھی یہ وظیفہ شامل ہے، الحمدللہ۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب کوئی یہ بے حیائی کا کام کرتے ہیں، قالوا وجدنا علیہا آباءنا، تو ان کا ایک ہی بہانہ ہوتا ہے کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو یہ کرتے ہوئے پایا ہے۔ کوئی دلیل صحیح ان کے پاس موجود نہیں ہوتی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہ کرتے ہوئے پایا ہے۔ واللہ امرنا بہا، تو اگر ہمارے آباء و اجداد کر رہے ہیں تو اللہ ہی نے ان کو حکم دیا ہوگا کہ بے حیائی کا کام کریں۔ یہ کانٹیکسٹ کیا ہے کہ بیسیکلی مشرکین عرب جو ہے وہ بالکل برہنہ ہو کر طواف کعبہ کیا کرتے تھے، اور سب سے اونچا طواف یہ مانا جاتا تھا کہ کوئی شخص بالکل اپنے سارے کپڑے اتار کر طواف کعبہ کرے، اور وہ یہ دلیل دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو بغیر کپڑوں کے پیدا کیا ہے، تو ہم اس نیچر کے اوپر یہ کام کریں گے۔
جس طرح کہ ابھی بھی نیشنل جغرافی کے اوپر یہ پروگرام چلتے ہیں ٹیبو کے نام سے، بڑی عجیب و غریب لوگ حرکتیں کرتے ہیں. ابھی بھی امریکہ کے اندر کتنے لوگ ہیں جو بالکل کپڑے اتار کے مرد اور عورتیں سر عام سڑکوں پر گھومتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے سکون کا باعث ہے. ظاہر ہے شیطنت سکون کا باعث ہے، شرابی کے لیے شراب سکون کا باعث ہے، اسی طریقے سے جو ہیروئن اور چرس پینے والا ہے اس کے لیے وہ سکون کا باعث ہے. تو ہر بندے نے اپنی ڈیفینیشن سکون کی الگ سے کی ہوئی ہے. تو وہ بھی جب یہ برہنہ طواف کرتے تھے، پھر یہ طواف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں آپ نے حج نہیں کیا، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا، اور اگلے سال پھر 10 ہجری میں آپ نے اپنا پہلا اور آخری حج کیا. تو 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ اناؤنسمنٹ کروا دی تھی کہ وہاں اناؤنسمنٹ کر دو کہ آج کے بعد کوئی مشرک خانہ کعبے میں داخل نہیں ہوگا اور کوئی ننگا طواف نہیں کرے گا. تو یہ ننگا طواف کرتے تھے، اور جب مسلمان ان سے بحث کرتے تھے وہ کہتے تھے ہمارے آباء و اجداد یہ کرتے ہیں، اگر ہمارے ماں باپ یہ کر رہے ہیں تو آخر کوئی نہ کوئی تو دلیل ہوگی. وہی بات ہے جو ہم کسی کو بخاری اور مسلم سے نماز کا طریقہ دکھاتے ہیں کہ بھائی نماز کا سنت طریقہ تو یہ لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمارے باپے ہمارے بزرگ جو کرتے آ رہے ہیں آخر وہ بھی تو کسی دلیل پر ہوں گے. تو یہ وہی سیم ہیومن انسٹنکٹ چلتی آ رہی ہے، وہ بدلی نہیں ہے. اگر اس وقت وہ بدماش تھا فرعون تو آج اوباما بھی بدماش ہے. وہی انسٹنکٹ چل رہی ہے، وہی کمزوریاں انسان کے ساتھ اٹیچ ہیں. بیسک ہیومن انسٹنکٹ یہ 10,000 سال میں انسان کی وہی ہے. تو کہتے تھے کہ آخر ہمارے آباء و اجداد جو کر رہے ہیں تو کسی دلیل پر ہی کر رہے ہوں گے. قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تو کبھی بھی بے حیائی کا حکم نہیں دے گا. اللہ کیسے بے حیائی کا حکم دے سکتا ہے؟ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا یہ اللہ پر وہ باتیں لگاتے ہیں جن کے بارے میں ان کو کوئی بنیادی علم بھی نہیں ہے؟ ایک غریب تو بدتمیز، ایک بے علم، اور اوپر سے اتنے کانفیڈنس کے ساتھ بات کسی کو بات بتاتے ہو کہتے ہیں جی میں نے تو آج تک پڑھی نہیں ہے. یہ جیسے میں بہت بڑا علامہ ہوں، میں نے بڑی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. جتنا بڑا جاہل ہوتا ہے اتنے اعتماد سے کہتا ہے جی اسی آج تک یہ گالی نہیں پڑھی. تو بھائی اس سے پوچھیں آج تک تیرے آباء و اجداد میں پوری نسلوں میں سے کسی نے قرآن ترجمے سے پڑھا؟ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم، تو اتنے اعتماد سے کہہ رہے جی ہم نے تو آج تک نہیں پڑھی. تو بھائی آپ جاہل تھے، آپ نے کہاں سے پڑھنی تھی؟ ہاں پڑھے ہوئے ہوں تو پھر کوئی بات ہے. اس کی بجائے یہ کہنا چاہیے کہ بھائی دکھائیے کہاں لکھا ہے، شکر ہے آپ نے بتا دیا. دنیاوی طور پر کوئی نفع ہو تو فوراً کہیں گے ہاں جی بڑا اچھا ہوا ہے، منو نہیں سی پتا، اچھا ہے دس دیتا ہے تو سی. لیکن دین کے بارے میں کہیں گے جی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگے. تو میں اس لیے کہتا ہوں بے ایمان اور ایماندار آدمی میں یہی فرق ہے. بے ایمان شخص جو ہے اس کی نشانی ہے جب اس کو حق بات بتائی جاتی ہے وہ کہتا نہیں نہیں جی یہ تو میں نے تو آج تک نہیں سنی، بجائے کہ اس کی تحقیق کرے. اور یہ سارا دین کے معاملے میں ہوگا. دنیا کے معاملے میں ہر مشورہ قبول کر لے گا وہ جس میں اس کا دنیا کا مال کا فائدہ ہوتا ہوگا. اور ایماندار آدمی ہے اس کو ذرا سی بھی بات پتہ چلے کہ اچھا یار کہیں میں غلطی نہ ہو تو تحقیق کرے گا. تو مجھے جو سوال جواب کرنے آتے ہیں مجھے فوراً پتہ چل جاتا ہے یہ بے ایمانی کی نیت سے ہے یا ایمانداری سے. ماننے والا ادھر ہی بتا رہا ہوتا ہے کہ میں ماننے کے لیے بیٹھا ہوں. تو ویسے اگر علمی طور پہ تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی تک 4 سالوں میں کوئی جیتا نہیں یہاں سے اللہ کے فضل سے. یہ میں کوئی مغرور کے طور پہ بات نہیں کر رہا. ہم حق کے ساتھ جو باتیں رکھتے ہیں جس مکتب فکر کے بھی خلاف ہو، کسی کو نہیں چھوڑتے، نہ بریلوی کو، نہ دیوبندی کو، نہ اہل حدیث کو، نہ اہل تشیع کو. کسی کو ہم ڈیفینڈ کرنے تو بیٹھے نہیں ہوئے، روٹی ہماری دین کے ساتھ لگی نہیں ہوئی تو حق بات کریں گے، اس لیے ٹینشن کوئی نہیں. تو جو ماننے والا ہوتا ہے نا وہ فوراً پتہ چل جاتا ہے ہاں جی بالکل بات صحیح، دکھائیں کہاں لکھی ہے، لکھ دیں. لکھی ہوئی بھی دکھا دیں، نہ مانے تو سمجھ لیں بے ایمان ہے، وہ ماننا چاہتے ہی نہیں ہے. پھر ہم کہتے ہیں بھائی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. ایمان والوں کی نشانی ہے جب جاہل ان سے بحث کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہمارے ہم نے تم سے بات ہی نہیں کرنی اس ٹاپک پہ، جاؤ تمہارا راستہ، لکم دینکم ولی دین. اللہ. تو یہ برہنہ طواف وہ کیا کرتے تھے مشرکین عرب، اور اس کو تھوپتے تھے اپنے آباء و اجداد پہ اور کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے کوئی سند اس کے لیے نازل کی ہوگی، اسی لیے یہ معاملات ہوتے ہیں. اب اس پہ جو انہوں نے لیم ایکسکیوز دیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیکھیں بغیر لباس کے پیدا کیا ہے تو بغیر لباس کے ہونا یہ افضل ہے. تو یہ بات سمجھ لیجئے جو چیزیں اللہ نے تعلیم فرمائی ہیں وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہے، اور وہی نیچر ہے، وہی فطرت ہے. مثال کے طور پر انسان جو پیدا ہوتا ہے فطرتاً اس کے ختنے نہیں ہوئے ہوتے، لیکن صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں فطرت سے ہیں اور انبیاء کی سنت ہے، ان میں سے ایک ختنہ کروانا ہے. اللہ تعالیٰ بھی چاہتا تو ختنے کے ساتھ پیدا فرما سکتا تھا. یہاں اللہ کی تخلیق کو بدلنا یہ فطرت ہوگی، یہ ختنے کروانے ہیں.
اسی طریقے سے اسی صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ فطرت میں سے یہ چیز بھی ہے کہ بغلوں کے نیچے اور ناف کے نیچے کے بال صاف کیے جائیں، حالانکہ اللہ نے اگائے ہیں، لیکن ان کو صاف کرنا فطرت ہے۔ لیکن اس کے اگینسٹ اسی صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ داڑھی بڑھانا فطرت ہے، اگر اس کو کاٹنا ہوتا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ تعلیم فرما دیتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت سکھا دی ہے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے، اور شیطان کیا کرتا ہے؟ فطرت کے خلاف کام کرواتا ہے، نیچر کے خلاف۔ اور وہ سورۃ النساء کی 119 نمبر آیت ہے جس پہ میں نے کم از کم 2-2.5 گھنٹے گفتگو کی تھی۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں ضرور انہیں حکم دوں گا کہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو، فطرت کو بدلیں گے۔ اسی کانٹیکسٹ میں میں نے مسئلہ نمبر 32 1 گھنٹے کی گفتگو ہے، مسلمان مردوں اور عورتوں کے لباس اور بالوں کے احکام، اور مسئلہ نمبر 33 داڑھی کے صحیح احکام و مسائل، اس پہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ گفتگو کی ہے اس کے حوالے سے۔ تو جو انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے تعلیمات ہوں گی وہ ہوں گی فطرت۔ اگلی آیت 29 نمبر، قل امر ربی بالقسط، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میرے رب نے تو مجھے حکم دیا ہے انصاف کا۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور یہ حکم بھی دیا ہے کہ میں سیدھا کر لوں اپنے چہرے کو ہر نماز کے وقت۔ یہ مسجد یہاں نماز کے معنوں میں آیا ہے، سجدہ کرنے والا کام۔ مسجد جو ہے دونوں اعتبار سے آتا ہے، نماز پڑھنے والی جگہ بھی اور نماز پڑھنے کو بھی، کہ ہر نماز کے وقت میں اپنا چہرہ سیدھا کر لیا کروں، یعنی کہ قبلہ رخ۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ، اور اسی کی عبادت کروں اخلاص کے ساتھ، لہ الدین، دین کو اس کے ساتھ خالص کرتے ہوئے، خالص اس کی عبادت۔ کما بدأکم تعودون، اور جس طریقے سے ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیا بالکل اس طریقے سے دوبارہ بھی پیدا کر لیں گے قیامت میں، ہم قادر ہیں اس بات میں۔ اور قیامت والے دن بھی انسان برہنہ پیدا ہوگا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، قیامت والے دن سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور باقی انبیاء کو، باقی تمام لوگ جو ہیں وہ ننگے ہوں گے۔ تو سیدہ عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے؟ تو حضور نے فرمایا عائشہ وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ لوگوں کی اس طرف توجہ ہی نہیں ہوگی، والعیاذ باللہ، بہت سخت دن۔ اللہ فریقاً ہدا، ایک گروہ جو ہے وہ ہدایت پر ہوگا قیامت والے دن، اللہ تعالیٰ نے جس کو ہدایت دی ہوگی دنیا پہ۔ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ، اور ایک گروہ ہوگا جس کے لیے گمراہی مقدر ہو چکی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے گمراہ نہیں کیا، خود اس نے گمراہی خریدی۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، سورہ الدہر۔ ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، چاہو تو مانو چاہے انکار کر دو۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، ان گمراہوں کی نشانی یہ ہے کہ یہ شیطانوں کو دوست بنا لیتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، خود بناتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور اس سے خطرناک بات یہ ہے سمجھ یہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں۔ یہ بھائیوں بہت خطرناک ہے، اگر ان کو اپنی گمراہی سمجھ آ جائے تو وہ چھوڑ دینا۔ یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہوتا ہے کہ کوئی شخص اس حد تک گمراہ ہو جائے کہ اس کو ہدایت کا راستہ گمراہی نظر آئے اور گمراہی کا راستہ ہدایت نظر آئے، والعیاذ باللہ تعالی۔ اور یہ مضمون جس طریقے سے کھل کر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 146 میں آیا ہے، پورے قرآن میں کہیں نہیں آیا۔ اور اس آیت کو آپ نکال لیجئے، 146 پیج نمبر ہے 169، سورۃ الاعراف پارہ نمبر 9 میں 146 نمبر آیت ہے، 169 پیج، 5ویں لائن میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، ہم پھیر دیں گے ان لوگوں کو جو زمین میں بغیر حق کے تکبر کرتے پھرتے ہیں اپنی آیات سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم پھیر دیں گے، لیکن یہ نہ سمجھیے گا انیشلی اللہ تعالیٰ پھیرتا ہے ان کی برائی کی وجہ سے، جیسے دنیا میں وہ مجرم جرم کرتا ہے پھر اس پہ دفع لگتی ہے، مہر لگتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف کی ڈیوائن مہر لگے گی ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اس کی دلیل بھی میں آگے بتا دوں گا۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر یہ تمام کی تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ اللہ
وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر یہ رشد و ہدایت کا راستہ دیکھیں کبھی اس کو اپنا راستہ نہیں بنائیں گے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور اگر یہ طغیانی کا اور گمراہی کا راستہ دیکھیں یتخذوہ سبیلا، اس کو اپنا راستہ بنا لیں گے، وہ ان کو صحیح راستہ نظر آ رہا ہوگا. ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جھٹلا دیا ہے اللہ کی آیات کو، چاہے عقیدے میں چاہے عمل میں. اگر ایک مسلمان ہے وہ کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن اللہ کی ہی نہیں مانوں گا، تو اس نے جھٹلا دیا. اللہ کو بھی ماننا ہے، اللہ کی بھی ماننی ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ماننی ہے. یہ اس لیے کہ انہوں نے جھٹلا دیا تھا اللہ کی آیات کو. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور آیات کے بارے میں بالکل غفلت اختیار کر لی تھی، بالکل کیجول لے رہے تھے کہ ہوگا کوئی قرآن عمل کرنا ہوگا. اے جہاں میٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، اس دنیا میں تو زندگی ہے، اس کو انجوائے کرو، اگلی کس نے دیکھی ہے، دنیا نقد ہے آخرت ادھار ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اب اس مضمون کی طرف جو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ڈیوائن مور کیوں لگاتا ہے، وہ 7ویں پارے کی آخری آیت ہے، پیج نمبر 142 سورۃ الانعام آیت نمبر 110، 7ویں پارے کی آخری آیت. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم پھیر دیتے ہیں ان کی عقلوں کو، یا دل بھی ترجمہ اگر کوئی کر لے کیونکہ روح کا مسکن دل ہے، لیکن اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے اس کی افئدہ کی عقل. ہم پھیر دیتے ہیں ان کی عقلوں کو اور ان کی آنکھوں کو حق بات سے دور کر دیتے ہیں. وجہ کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، جیسا کہ جب پہلی دفعہ ان پر حق کو کھل گیا تھا انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، ضد کی، اللہ کی ڈیوائن مور لگ گئی. جس طرح پہلی دفعہ انہوں نے ضد کی اور حق بات سمجھ آنے کے باوجود قبول نہیں کی، ہم ان کے دلوں کو، ان کی آنکھوں کو حق سے پھیر دیں گے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم انہیں ان کی طغیانی اور سرکشی میں چھوڑ دیں گے کہ وہاں پر بھٹکتے پھریں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اور اگلی آیت وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اب ان کی حالت یہ ہے کہ بے شک اگر ان پر فرشتے بھی نازل ہو جائیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے نکل کے ان سے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ آخرت حق ہے اور یہ واقعی معاملہ ہونے والا ہے، مردے بھی نکل کر ان کو بتا دیں. اللہ اکبر. وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہر چیز کھول کر ان کے سامنے رکھ دی جائے. مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، یہ کبھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے، الا ان یشاء اللہ، ہاں یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ہی کوئی جرم ان کا معاف کر دے اور زبردستی ان کو اس کی طرف لگا دے، وہ الگ بات ہے، ورنہ کبھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن اکثر لوگ جو ہے اس معاملے میں جہالت کا شکار ہے. دیکھ لیں جناب، قرآن کا فلسفہ بالکل ڈیفرنٹ ہے اور عوام الناس کے عقائد بالکل ڈیفرنٹ ہے. میرے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے، ان کو نیک کاموں کا اجر دے. لوگ ان کے بارے میں کہتے تھے یہ اتنے سخت کیوں ہیں، تو بھائی میں اس کو وہی کہتا ہوں، پنجابی والا محاورہ، عقل نہ ہوئے تے موجے ہی موجا، عقل ہوئے تے سوچے ہی سوچا. جس کو عقل نہیں اس کو تو موج ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، اور جسے عقل آ گئی ہے پھر اس کی سوچیں ہیں. قرآن کتاب ہی اتنی سخت ہے کہ جو بندہ اس کتاب کو پڑھتا ہے اس میں سختی آ جاتی ہے. یہ ہمارا پبلک میں مشہور ہے، اللہ تعالیٰ بہت غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا. معاذ اللہ اس نے ہزاروں انبیاء کا جو سلسلہ شروع کیا اور یہ کتابیں بھیجی، یہ نعوذ باللہ کوئی ڈھکوسلا ہے. اور یہ قرآن میں جو عذاب کی آیات رحمت کی آیات سے کئی گنا زیادہ ہیں، یہ شاید مذاق میں آئی ہیں، کچھ ہونے والا نہیں ہے. اور یہ ساری تھیوریز ہیں، پریکٹیکل نہیں ہونے والی. اب یہ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ کتنی سخت باتیں ارشاد فرما رہے ہیں. تو قرآن تو بھائی سخت ہے، اسی لیے سورہ یونس میں آتا ہے کافر کہتے تھے اے نبی یہ قرآن بہت سٹرکٹ ہے، اس کو بدل دو یا کوئی اور قرآن لے کر آؤ. تو اللہ تعالیٰ فرمایا نبی فرما دو مجھے تو اپنی جان کے بارے میں کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں اس کتاب میں کوئی تبدیلی کروں، میں تو اسی کا پابند ہوں جو اللہ تعالیٰ میری طرف وہی کرتا ہے. اور اگر میں بھی کوئی ایسا معاملہ کروں تو بڑے دن کے عذاب کا مجھے بھی ڈر ہے. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے محبوب فرما دیجئے کہ میں بھی اس بات سے ڈرتا ہوں کہ بالفرض اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. یہ پیر فقیر اور یہ بزرگ اور شیخ الحدیث اور یہ مولوی کس بات کی مولی ہیں؟ حالانکہ انبیاء کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہونے والا، لیکن سمجھانے کے لیے
کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ. تو جو جان بوجھ کر خود شیاطین کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں ان کے لیے پھر ہدایت کوئی نہیں ہے, وہ گمراہی میں پھرتے رہیں. اب یہیں پر میں ضروری سمجھتا ہوں, وہ مختصراً آپ کو بتا دیتا ہوں. ویسے تو مسئلہ نمبر 78 میں میں نے قبر کے 4 سوال بتائے ہیں. پہلے 3 تو سب کو پتا ہے بخاری اور مسلم کے حوالے سے. مر ربو کا, تیرا رب کون ہے. دوسرا ما دینوں کا, تیرا دین کیا ہے. کوئی سوال نہیں ہوگا تیرا فرقہ کیا ہے, تیرا مسلک کیا ہے. اور تیسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا, ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. اور جامعہ ترمذی میں ایک حدیث میں یہ ترک آیا, من نبیوں کا, تیرا نبی کون ہے. کوئی نہیں پوچھا جائے گا تیرا بزرگ کون ہے, تیرا مولوی کون ہے, تیرا امام کون ہے, تیرا پیغمبر کون ہے. آگے یہ بات چلتی ہے. چوتھا سوال جو قبر کا, جو مولویوں نے چھپایا ہوا تھا, میں نے باہر نکالا ہے, اپنی طرف سے لکھ کے نہیں, کتابوں میں لکھا ہوا تھا. صحیح بخاری میں ہی وہ موجود ہے حدیث. میں اس کا انٹرنیشنل نمبر بھی آپ کو یہیں پر بتا دیتا ہوں. امید ہے میرے پاس لکھا ہوا ہوگا اس کنٹیکسٹ میں. جب میں نے یہ گفتگو کی تھی تو یہاں پر وہ نوٹ بھی کیا تھا. صحیح بخاری کا 1374 انٹرنیشنل نمبر ہے. یہ جا کر کھول کر پڑھ لیں, عربی نسخے بھی ہیں ہمارے پاس. کہ جب منافق ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکے گا نا, ہر سوال کے جواب میں وہ کہے گا ہائی آتا لا ادری لا ادری, ہائے افسوس مجھے کچھ پتا نہیں, مجھے کچھ پتا نہیں. اللہ. تو فرشتے اس سے کہیں گے کہ تیری یہ کیفیت کیوں ہوئی کہ تو سوالوں کے جواب نہیں دے سکا. یہ چوتھا سوال ہے جو فرشتے پوچھیں گے. پورا وہ امتحان کنکلوڈ ہوگا تو وہ کہے گا میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے, سنا کے سننی, اسی تو شروع تو یہی کر رہے ہیں, ساڈے بزرگ تو یہی کرتے آئے ہیں, اسی تو شروع تو یہی ہیں, ہم تو شروع سے یہی کرتے آ رہے ہیں, ہم تو فلاں مسلک سے شروع سے ہی اٹیچ ہیں. میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے. میں بریلوی اس لیے تھا کہ بریلویوں کے گھر پیدا ہوا تھا. میں دیوبندی اس لیے تھا کہ دیوبندیوں کے گھر پیدا ہوا تھا. میں اہل حدیث اس لیے تھا کہ اہل حدیث کے گھر پیدا ہوا تھا. میں اہل تشیع اس لیے تھا کہ اہل تشیع کے گھر پیدا ہوا تھا. اور میں قادیانی اس لیے تھا کہ قادیانیوں کے گھر پیدا ہوا تھا. میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے. تو فرشتے پتا کیا کہیں گے اس سے؟ بخاری کے الفاظ ہیں 1374, تو نے خود پڑھ کر حق حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی. اب مجھے بتائیں, مولویوں کو لتر نہیں لگیں گے؟ انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش کے مولوی جو کہتے ہیں قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے, تو قبر کے سوالوں کے جواب صرف مولویوں سے لیے جانے ہیں. ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل دی ہے کہ وہ کتاب و سنت کو پڑھ کر حق حاصل کر سکتا ہے. یہ مولویوں نے ترجمے ہمارے لیے تو کیے ہوئے ہیں, یہ پیسے کمانے کے لیے انہوں نے کیے ہیں. یا تو کہہ دیں مجھے ڈگری چاہیے, وہ ڈگری کیا, ڈگری والے نے تو ترجمہ کیا ہے, وہ ترجمہ تو پڑھ لو. خود قرآن بخاری مسلم کا اپنا مقدر فکر کا ترجمہ ہی پڑھ لو. اب اس معاملے میں نے پوری گفتگو مسئلہ نمبر 72 فرقہ واریت, علماء و بزرگ اور اتحاد امت, 2 گھنٹے کی گفتگو ہے. 10 لیکچر سے 12 کلپس اٹھا کر یہ پوری ڈیٹیل سے میں نے گفتگو اس حوالے سے کی ہے, جو مولوی دھوکے دیتے ہیں پبلک کو. تو وہ جب فرشتہ اس سے کہے گے فرشتے کہ تو نے خود پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث یہاں ختم نہیں ہوئی ہے, ابھی ڈراپ سین آنا ہے اس کا. پھر فرشتے اس کو ایک ہتھوڑا مارتے ہیں, زمین کو فلیٹ ہو جاتا ہے زمین کے برابر, اور اس کی چیخو پکار کی آواز زمین و آسمان کی ہر مخلوق سنتی ہے سوائے جنوں اور انسانوں کے. کیونکہ جن اور انسان سن لیں تو بندے کے پتر نہ بن جائیں, ان کو نہیں سنایا جائے گا. صحیح مسلم میں حدیث ہے, میں نے خواہش کی کہ اپنے رب سے دعا کروں کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دے, لیکن مجھے ڈر ہوا پھر تم اپنے مردوں کو دفنانا ہی چھوڑ دو گے, پھر تو پردہ ہی اٹھ گیا نا. اسی لیے میں کہتا ہوں جناب, یہ بڑے بڑے جو مولوی لوگوں کو گمراہ کر کے جماعتوں کے امیر ان کو دفنا کر نکلتے, اور آپ لوگ جنازہ گاہ تک ہی پہنچتے, ابھی قبرستان کی دیواروں تک تو دھڑال کی آواز آتی, پتہ چلتا ہے اتنے بڑے جو بزرگ تھے, اتنے بڑے گمراہ تھے. وہ چوتھا سوال ان کا یہ آ گیا. یہ نہ سمجھیے گا کہ جس کو سوالوں کے جواب تو سب کو پتہ ہے کہ میرا رب اللہ ہے, دین اسلام ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پروفٹ ہے, پتہ تو سب کو ہے, لیکن وہاں زبان نہیں چلے گی. دنیا میں جو کچھ گنگنایا وہی کچھ ہوگا. جس کی توجہ جدھر ہوتی ہے وہی مصیبت میں اسی کو یاد کرتا ہے.
اور اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ جو ہے سنن نبی داؤد میں ہے کہ مومن جب سوالوں کے جواب دے لے گا، فرشتے پوچھیں گے، یہ چوتھا سوال اس سے ہوگا کہ تو نے سوالوں کے جواب کس طرح دے لیے؟ تو وہ کہے گا، اس کا بھی نمبر میں بتا دوں، سنن نبی داؤد میں 3212 اور 4753 اور مسند امام احمد میں 18733 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق۔ مومن سے جب چوتھا سوال ہوگا، تجھے کیسے پتا چلا ان سوالوں کے جواب؟ وہ کہے گا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی تو میں نے اللہ اور اس کے رسول کے حق ہونے کی گواہی دی، اللہ کی کتاب پڑھی تھی۔ اب جو مولوی کتاب پڑھنے سے روک رہے ہیں تو کیا وہ جواب دیں گے ہماری طرف سے؟ اس کا مطلب ہے قبر میں سوالوں کے جواب وہی دے گا جس نے یہ کتاب دنیا میں پڑھی ہے، بس۔ باقی جو سن سنا کے سننی ہے وہ سننی ہے، جو پڑھ پڑھا کر سننی ہے وہ یہ صحیح سننی ہے۔ اللہ، اور سنی یہ فرقہ نہیں، سنی منہج کی بات کر رہا ہوں، فرقہ واریت اسلام میں حرام ہے۔ اب یہ تھوڑی سی آیات رہ گئی ہیں، 10-12 منٹ میں اس کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا یہ مضمون آج ہی مکمل ہو جائے۔ آیت نمبر 31 یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد۔ دیکھیں وہی بار بار، اے آدم کی اولاد، اے آدم کی اولاد، اے آدم کی اولاد۔ کیسا شفیق پروردگار ہے، پیپر ہی آؤٹ کر دیا۔ اے آدم کی اولاد، خذوا زینتکم عند کل مسجد، زینت کا سامان، اپنا لباس لے لیا کرو جب بھی تم مسجد میں جانے لگو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، لیکن فضول خرچی مت کرو۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو مسجد میں جب آؤ اپنا لباس لے لیا کرو۔ تعویل خاص میں تو ظاہر ہے کہ انہی کو کہا گیا جو ننگا طواف کرتے تھے کہ آپ کپڑا پہن کر آئیں۔ تعویل عام کے اعتبار سے اجتہاداً اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب مسجد میں جایا جائے خصوصاً اچھے کپڑوں کا اہتمام کیا جائے، اور اسی آیت کی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ جو شخص کوشش تو کریں کہ ہر حال میں ہی سر ڈھانپ کر رہے، لیکن اگر عام حالت میں کوئی سر نہیں ڈھانپتا کم از کم مسجد میں جاتے وقت زینت اختیار کرے اور سر ڈھانپ لے سنت کے مطابق۔ نماز کا حصہ نہیں ہے، لیکن اہل سنت اور سنت پر چلنے والا اور حدیث پر چلنے والا وہی ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کی پیروی کرے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس معاملے میں مستقل عمل فرمانے والے تھے، خود صحابہ بھی۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احرام کی حالت میں اپنی پگڑیاں اتار دو، اپنی ٹوپیاں اتار دو، اپنے امامے اتار دو، امامہ کا لفظ ہے، اور اسی طریقے سے اپنی شلواریں اتار لو اور انسلی جو ہے وہ چادریں لے لو۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس کا مطلب ہے صحابہ ٹوپیاں اور پگڑیاں پہنا کرتے تھے۔ بالکل کلیئر ہو گیا اس سے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے رنگ کی پگڑی پہنی ہوئی تھی۔ المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفید پگڑی باندھی لیکن اس پہ شملہ نہیں چھوڑا تھا، یہ والا یا یہ والا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی کھول کر اپنے مبارک ہاتھوں سے باندھی اور فرمایا، اے عبد الرحمن بن عوف، پگڑی اس طرح باندھا کرو۔ آپ نے ایک چپے کے برابر شملہ چھوڑا اور فرمایا شملہ چھوڑا کرو، ایسے پگڑی خوبصورت لگتی ہے۔ اپنے مبارک ہاتھوں سے پگڑی باندھی۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر بخاری اور مسلم کی وہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے دوران اپنی پگڑی پر بھی اور اپنے موزوں پر بھی مسح فرمایا کرتے تھے، یعنی آپ وضو کرتے ہوئے بھی پگڑی اپنی نہیں اتارتے تھے، اس کے اوپر ہی مسح کر لیتے تھے۔ اب یہ موزوں کے مسح اور پگڑی کے مسح ایک ہی جگہ ذکر ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے تھے۔ تو صحیح سنی وہی ہوگا، اہل سنت وہی ہوگا، اصحاب الحدیث، حدیث پر چلنے والا وہی ہوگا جو ساری سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا، اور یہی صحابہ کا طریقہ تھا۔ جو صحیح بخاری میں اوپر تلے 10 حدیثیں امام بخاری لے کر آئے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر حج کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں رک کر سواری سے اتر کر نفل پڑھتے تھے، وہ جب بھی حج کرنے جاتے تھے ان جگہوں پر جا کر نماز پڑھتے تھے، حتیٰ کہ وہ راوی کہتے ہیں ایک جگہ مسجد تھی لیکن مسجد میں نماز نہیں راستے میں پڑھتے تھے، مسجد سے اتر کر ایک برساتی نالا تھا، اس پہ ایک پتھر تھا، وہاں نماز پڑھتے تھے کہ حضور نے سفر کے دوران یہاں پڑھی۔ حالانکہ دین کا ایسا نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو ادا کرنے والے تھے، الحمدللہ۔ لہٰذا یہ ٹوپی یا پگڑی یا سر پہ چادر لینے کا مسئلہ یہ کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس معاملے میں سستی جو کرتے ہیں اہل حدیث اور اہل تشیع کرتے ہیں،
بریلوی دیوبندی ماشاءاللہ اس معاملے میں سر ڈھانپنے کا اہتمام کرتے ہیں. جو حق بات کسی کی ہے وہ کرنی چاہیے. لیکن یہ بیماری اہل حدیث اور اہل تشیع کے ہاں آئی ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنا. میں یہ نہیں کہتا گناہ ہے یا نماز نہیں ہوتی, لیکن یہ سنت کے خلاف ہے, خلاف سنت ہے. بلکہ علماء عرب تو بہت سخت ہے اس مسئلے میں. میرے پاس فتویٰ موجود ہے علماء عرب کا, وہ تو کہتے ہیں جو بندہ ہمیشہ ننگے سر نماز پڑھتا ہے وہ بدعتی ہے. میں نہیں تائید کرتا اس فتوے کی, لیکن دیکھ لیں کہ وہاں پر کتنی سختی پائی جاتی ہے. یہ خصوصاً اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگوں کے لیے ایک علمی پھکی ہے. تو اسراف نہیں کرنا, جو چاہو کھاؤ پیو حلال میں سے. اب اگلی آیت تو اس کا بھی کلائمیکس ہے. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادی. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ کس نے زینت کو حرام کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے. والطیبات من الرزق, اور جو رزق میں سے پاکیزہ چیزیں. کون سی چیز اللہ نے حرام کی ہے؟ یہ تمام رزق اللہ تعالیٰ نے اور خوبصورت لباس بندوں کے لیے پیدا فرمایا ہے. قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا. فرما دیجئے کہ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے اچھے اچھے کھانے اور اچھے لباس اس دنیا میں رکھے ہیں. لیکن دنیا میں اوروں کو بھی ملیں گے, لیکن خالصتاً یوم القیامہ, اور قیامت کے دن خالصتاً ایمان والوں کے لیے ہی یہ ساری نعمتیں ہوں گی. کذالک نفصل الآیات, اس طریقے سے ہم آیات کو تفصیلاً بیان کرتے ہیں. لقوم یعلمون, اس قوم کے لیے جو حقیقت کو سمجھنا چاہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام چیزیں ہم نے پیدا فرمائی ہیں, ان کو استعمال کرو. یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں. اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہو کھاؤ, جو چاہو پیو حلال چیزوں میں سے, لیکن دو چیزیں نہ ہو, نہ اسراف ہو, فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے, اور نہ تکبر ہو, کسی کو دکھانے کے لیے نہ ہو. اور تکبر کی ڈیفینیشن بھی صحیح مسلم میں حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر یہ نہیں ہے کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے دکھو, اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر یہ ہے کہ تم لوگوں کو حقیر جانو اور حق بات سے اناد کرو. حق بات پتہ چل گئی کو نہیں میں نے نہیں ماننی, یہ تکبر ہے. اور لوگوں کو حقیر سمجھو. ایک بندے نے کوئی مہنگا لباس پہنا ہوا ہے, حلال پہنے, بے شک پہنے, لیکن دوسروں کو حقیر نہ سمجھے. اور حق بات سے اناد کرنا یہ ہے تکبر. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اصل تکبر ہے حق بات کو نہ ماننا. اسی طریقے سے صحیح حدیث ہے سنن ابی داؤد اور مسند احمد کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا, امیر شخص تھا, اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے. آج ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں بہت بڑے بزرگ ہیں, بڑے درویش ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کا سٹیٹس پوچھا کہ تیری کیا مالی حیثیت ہے. اس نے کہا جی میرے پاس اتنے گھوڑے اور یہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہوئے اور ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے تجھے مال دیا ہے تو اس مال کا اثر تیرے جسم پہ نظر آنا چاہیے. اللہ کی نعمتوں کو یوٹیلائز کرو, اسراف نہ ہو, تکبر نہ ہو, کسی کو نیچا دکھانا نہ ہو, لیکن اثر نظر آنا چاہیے. خوش لباسی اچھی چیز ہے, بری چیز نہیں ہے. دیکھ لیں بالکل ڈیفرنٹ کانسیپٹ ہے. اسی کو میں نے کھول کر مسئلہ نمبر 32 میں مسلمان مردوں عورتوں کے لباس اور بالوں کے احکام اس میں ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ بیان کر دیا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے بات کو کنکلوڈ کیا ہے کہ تمہیں بڑا شوق ہے نا ان چیزوں سے بچنے کا اور درویشی اختیار کرنے کا, میں تمہیں بتاتا ہوں کون سی چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں. قل انما حرم ربی الفواحش. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میرے رب نے تو بے حیائی کی چیزوں کو حرام کیا ہے. کھانے پینے کی حلال چیزوں اور اچھے لباس کو حرام نہیں کیا, بے حیائی کو حرام کیا ہے. وہ تو بڑے مزے سے تم کر رہے ہو. ما ظہر منہا, جو کہ ظاہر ہے اس میں سے, وما بطن, اور جو چھپی ہوئی بے حیائی, چاہے ظاہر ہو یا چھپی ہوئی ہو, یہ سب بے حیائیاں حرام کی ہیں. والبغی, اور ہر سرکشی, بغیر الحق, جو حق کے راستے کو چھوڑ کر ہو. اب یہ بے حیائی چاہے ظاہر ہو چاہے پوشیدہ, چاہے انٹرنیٹ پہ چھپی دوستیاں ہوں, ای میل کے ذریعے, چاہے پورنوگرافک کی سائٹس ہوں, کوئی بھی ذریعہ ہو, چاہے یہ موبائل کے بڑے بڑے پوسٹر ہوں جو بے پردہ عورتوں کے لگائے ہوئے ہیں. سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے اس کا سلوشن دے دیا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں, اور مسلمان عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں. مسئلہ ہی حل ہو جائے گا نگاہیں نیچے کر کے چلنے سے. ضروری ہے کہ ہر چیز پر نگاہ ڈالنی ہے, تو چاہے ظاہری بے حیائی ہو چاہے باطنی, اس سے بچنے کا کہا گیا ہے. وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ, اور سب سے بڑا حرام تو یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا, کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے کوئی
سند نازل نہیں فرمائی. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور یہ کہ تم اللہ پر وہ بات تھوپ دو جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں. تو شرک پہ آج ڈیٹیل سے گفتگو ہو نہیں سکتی, اس پہ میرے 2 لیکچر. مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے, 2 گھنٹے کی گفتگو, اور 1.5 گھنٹے کی گفتگو ہے اسی کی ایکسٹینشن. مسئلہ نمبر 43 توسل اور وسیلہ کے صحیح احکام و مسائل, اس میں نے ڈیٹیل سے بات کی ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ, اب یہ بات کنکلوڈ ہو رہی ہے, ہر امت کے لیے ہے موت کا وقت مقرر. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, اور جب کبھی ان کی موت کا وقت آ جائے گا, لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, تو ایک لمحے کے لیے بھی موت نہ آگے آئے گی نہ پیچھے ہٹے گی, ایکزیکٹ اسی ٹائم پہ آئے گی. یا بنی آدم, اے آدم کی اولاد, اما یاتینکم رسل منکم, یاد رکھنا جب کبھی بھی میرے کوئی رسول تمہارے پاس آئیں گے, یقصون علیکم آیاتی, جو میری آیات تم پر بیان کریں گے. یہ وہی بات جو پہلے ہم ڈسکس کر چکے. فاما یاتینکم منی ہدی فمن اتقا, تو جو کوئی تقوی اختیار کرے گا, وہ اصلح, اور اپنی اصلاح کر لے گا رسولوں کے پیچھے چل کے, فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, تو قیامت والے دن نہ تو اسے کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا. الحمدللہ. والذین کذبوا بآیاتنا, اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلا دیں گے, واستکبروا عنہا, اور اس سے تکبر کریں گے. اور تکبر کی ڈیفینیشن میں بتا چکا صحیح مسلم سے. تکبر یہ ہے کہ حق بات سے اناد کرنا. قرآن میں آیا ہے نہیں ماننا, بخاری مسلم میں آیا نہیں ماننا, اپنی مرضی کرنی ہے, اپنے فرقے کے پیچھے چلنا, یہ ہے تکبر, اکڑ. جو آیات سے تکبر کریں گے, عنہا, اس سے, اولئک اصحاب النار, وہی لوگ ہوں گے دوست کی, ہم فیہا خالدون, وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قیامت والے دن ہمیں اپنے نیکوکار بندوں میں اٹھائے. اللہ تعالیٰ ہماری تمام غلطیاں معاف فرمائے, ہماری, ہمارے ماں باپ کی, ہمارے گھر والوں کی اور پوری امت کی مغفرت فرمائے, اور ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر صحابہ اکرام علیہم رضوان, اہل بیت علیہم رضوان کے منہج کے مطابق عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. حق بات جو آج میں نے کہی, اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر میرے منہ سے جذبات میں کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین.